शामिल रहेंगे जनाब असद शाह साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। बहुत शुक्रिया असद अंकल आपका ज्वाइन करने के लिए हमें। और इंशाल्लाह आल्सो इन द प्रोग्राम हमें ज्वाइन करेंगे असद अली ऑल द वे फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शाह साहब। आपका शुक्रिया कि रात के इस पहर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान लाहौर से। गालबन वहां पे इस वक्त सुबह के 3 बज रहे होंगे, सैटरडे और संडे की दरमियानी रात। असद मैं बिल्कुल। आपसे पहले शुरू करता हूँ, चूंकि आप पहली दफा हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं असद अंकल के साथ। आज कैसी अजीब बात अस्सलाम। है कि आज दोनों मेरे मेहमान जो है असद हैं, और मेरा लास्ट जो शो था उसके मेहमान भी असद ही थे। तो लगता है कि वैरायटी यूएसए पे असद नाम जो है माशाल्लाह काफी मकदार में हमारे पास जो मैसर है। और ये एक आई थिंक अच्छी खुशाइल बात है। और इन दोनों मेहमानों को मैं वेलकम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के एक खसूसी प्रोग्राम के अंदर ये हमारे साथ शामिल रहेंगे। तो असद आप बताइएगा कि जरा आप अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ अपनी जबानी। मैं तो जाहिर है कि लाइक जो भी तारुफ कराऊंगा वो इंशाल्लाह कराऊंगा, मगर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट विद आवर ऑडियंस, जो स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के जो हमारे ऑडियंस। जी शुक्रिया। असद अली मेरा नाम है, आप बता चुके हैं पहले ही। और गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक है, जन्नत नजीर वाली गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक है, खुसूसी तौर पर स्कर्दू शहर से। और अरसा दराज से लाहौर में ही मुकीम हूँ। कुछ हो गए हैं मुझे चंद साल मीडिया की फील्ड से रिलेटेड हूँ। और इस वक्त मैं फील्ड में जो है वो रिपोर्टिंग करता हूँ, क्राइम मेरी बीट है। तो यही एक मेरा तारुफ है छोटा सा। बाकी आप तो जानते ही हैं। इंशाल्लाह जो जो हमारा प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ेगा, तारुफ भी साथ में होता जाएगा और गपशप भी होती जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असद अभी जो सैटरडे के हवाले से और फिर ये स्पेशल जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, हमने जो टॉपिक जो सिलेक्ट किया था और उसके बाद फिर जो फॉलो अप चीजें होनी शुरू हुई। अभी आपने देखा कि सैटरडे को बड़ी गहमा गहमी थी नेशनल असेंबली के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन के साथ थोड़ा सा इसका अहवाल, चूंकि आपका काम है रिपोर्टिंग, तो थोड़ा सा इसका अहवाल सेनेट के इलेक्शन और इसके हवाले से थोड़ा सा शेयर करें, देन इंशाल्लाह हम फिर आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। जी बिल्कुल आसिफ भाई, जैसे कि आपको भी पता है कि 3 मार्च को जो है वो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, जनरल सीट के ऊपर और एक खातून की निशस्त के ऊपर। और उसका नतीजा भी तकरीबन पूरी कौम को पता है। यकीनी तौर पर नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोग भी खबरों से बाखबर रहते होंगे और वो भी जानते होंगे कि उसका नतीजा क्या निकल के आया। दोनों पार्टीज के लिए, एक तरफ पीडीएम और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तो दोनों जानिब से जो है ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरह का कोई रिजल्ट आएगा। और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, वो आपके सामने ही है कि वो ये सीट जो है वो जीत गए। 342 इसके अंदर कुल्लन वोट थे अरकान असेंबली के, जिनमें से 340 वोट जो हैं वो कास्ट हुए वहां पर। एक वोट जो है वो आ, वहां पर कोई इंतखाबात होने थे दोबारा से, तो वो जो है उसमें शामिल नहीं किया गया। जो है वो एक थे हमारे रुकन असेंबली जो कि नहीं आ सके। 3 बजे के करीब तक जो है ये पूरा जो निजाम था, वोटिंग का जो मरहला था वो कंप्लीट हो चुका हुआ था। और इंतजार हो रहा था उस शख्सियत का जिनका एक वोट रह गया था, और उनको बारहा कॉल्स की गई। उसके बावजूद भी जो है वो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, बल्कि उन्होंने अपना नंबर ही बंद कर दिया। डाउन पे ये स्टोरी भी जो है वो छपी है, जिसके अंदर इसका सारा अहवाल बताया गया है। तो कुल मिला के बात ये बनी कि हमारे जो हफीज शेख साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नुमाइंदे थे, और दूसरी जानब जो है वो गिलानी साहब थे, जो कि जब वो वजीर आजम की सीट से नाअहल हुए थे, उसके बाद पहली दफा ये ऐवान में आए थे इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। इनकी गपशप का मामला चलता रहा और 5 बजे जो है वो ऐलान हुआ, और सबने वो ऐलान सुना कि हफीज शेख साहब जो है वो जो हुकूमती नुमाइंदे थे वो इसमें बरतरी हासिल न कर सके। जबकि गिलानी साहब जो है वो वाज़ेह बरतरी के साथ जो है वो जनरल
جو سیٹ تھی اسمبلی کی سینٹ کی اس پہ وہ کامیاب تھے. جی صحیح. تھینک یو. اسد شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسی دن کے حوالے سے جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر آپ چونکہ مجھے پتا ہے کہ کافی سالوں سے پچھلے 20+ years supporter of PTI and very hardcore supporter of PTI, and I respect کہ you did a lot of work, hard work in USA and in Pakistan as well. And I would like to know کہ آپ نے اس دن جو کچھ ہوا یہ انہوں نے رپورٹنگ کے حوالے سے جو ہے ایک ہمیں بتایا کہ what exactly happened over there, but how did you see things that day, what happened. ہمیں لگا کہ وہاں پہ کچھ انیکسپیکٹڈ ریزلٹس آئے اور کچھ ووٹس جو ہے وہ نااہل قرار دیے گئے یا ان کو ان ووٹوں کو یعنی کہ تسلیم نہیں کیا گیا. تو یہ ماجرا کیا ہوا تھا؟ ہاؤ ڈڈ یو سی ود یور آئیز؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر موقع دیا آپ کے ناظرین سے مخاطب ہوں، اور آپ سے بھی، آپ سے خیر یعنی سائیڈ لائن پہ نا وہ بات چیت تو جاری رہتی ہے. دیکھیں اس میں تھوڑی سی ذرا نا اس سے پہلے کہ اس پرٹیکولر دن کے حوالے سے بات کی جائے، تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ جو انفارمیشن تھی نا اس سے پہلے، جو کہ پھر اس دن وہ کیا کہتے ہیں، اب انگریزی میں لفظ ہے کہ وہ کلمینیٹ ہوئی، یعنی عروج پہ پہنچی. ٹھیک تو جی ایک تو یہ تھا کہ یہ اس پرٹیکولر الیکشن میں جیسے ناظرین کو علم ہے کہ وہ مسئلہ تھا کہ جو ہے ووٹ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ ہے یا اس کو اوپنلی یعنی ٹریسیبل بیلٹ ہونی چاہیے. تو بہرحال وہ ایک بغیر تفصیل میں جائے یہ طے پایا تھا کہ یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ سے جب یہ آخر ڈیسیژن آیا تو بیلٹ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ پرٹیکولر ووٹنگ یعنی سینٹ کی جنرل الیکشن والی جو ووٹنگ ہے وہ سیکرٹ ہی رہے گی، لیکن ٹھیک کسی میکنزم کے ذریعے جو ووٹس ہیں وہ ٹریسیبل ہوں گے. اب اس کے پیچھے محرکات کیا تھیں؟ محرکات جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو ایک میرے خیال سے تو ریگارڈلیس آف میری افیلیشن کیا ہے، ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مکروہ یا کبھی فعل ہے کہ آپ ٹھیک یہ اس طرح کی جوڑ توڑ کریں. تو بہرحال ایز اے جی ریزلٹ وہ پھر آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اس دن کیا ہوا واقعہ، تو وہ سب یہاں ہے کہ وہ وفاداریاں تبدیل ہوئیں یا اس کا پھر وہ کیا کہتے ہیں نا ایک پاپولر ورڈ ہے بیانیہ یا نیریٹو کہ ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالا یا ضمیر کو بیچا، یہ جس کسی کے پرسپیکٹیو سے آپ دیکھیں تو وہ پھر اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر کچھ ایسی سیٹس ہوتی ہیں جو کہ ہیوی ویٹس ہوتی ہیں. اب مثلاً جو لوگ جیتتے آئے ہیں آگے، اگر ان کے آپ کئیوں کے شاید ہمیں فرسٹ ٹائم ہم ان کے نام سن رہے ہیں، کچھ مغالطہ بھی تھا اس دن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں ٹیکنوکریٹ پنجاب سے ان اپوز منتخب ہوئے ہیں اور وہ ہیں علی ظفر. تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ علی ظفر جو ایک آرٹسٹ ہیں، تو مجھے بھی تھوڑی دیر چند لمحوں کے لیے مغالطہ ہوا کہ یہ پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے. تو خیر اب آئیں اس الیکشن کی طرف. تو یہ ایک جو پرٹیکولر الیکشن جس کی رویداد مکمل بیان کی ہے میرے پیارے چھوٹے بھائی اسد نے، وہ ان کی جو فوکس تھا اس پرٹیکولر سیٹ پہ وہ ایک کہتے ہیں نا مرکزی یعنی جو دنگل ہوتا ہے کھاڑا لگتا ہے تو اس میں ایک جو خاص دنگل کے جو دو جوڑی دار پہلوان ہوتے ہیں تو وہ یہ وہ والا وہ تھا کانٹیسٹ. تو بہرحال خیر نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ نتیجے کے انشاءاللہ فردر جب ڈسکشن جاری رہے گی تو بات چیت ہوگی. تو ایز اے پرسن ہو از سمپیتھیٹک اینڈ سپورٹر ٹو پی ٹی آئی کاز، تو یہ جو آپ نے پوچھا تھا کوشچن یہ تھا آپ کا کہ یہ رزلٹ جو ہے وہ سرپرائز تھا. ہاں سرپرائز سمجھ لیں، لیکن چونکہ دنگل کا میں نے حوالہ دیا تو وہاں کئی چیزیں جو ہیں وہ اب کرکٹ سے ٹرمینالوجی آتی ہے کہ چیزیں فکس ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک پہلو بھی اس میں سے نکلتا ہے. کاش کہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہوں اور معاملے سیدھے ہوں تاکہ پھر ہم اتنی مشکلات سے نہ گزریں. ہماری ذاتی زندگی میں بھی مسئلے مسائل اسی طرح ہیں اور قومی زندگی میں یہی ہے کہ ہم ہر کام وہ سیدھا کام جو صراط مستقیم ہونا چاہیے
آپ آئیں وہ ڈالیں اور فارغ ہو جائیں، وہ ایسا ہوتا نہیں. تو بہرحال یہ اس کی ایک ٹھیک تازہ کڑی تھی. دعا ہے کہ اب یہ سلسلہ یہاں کہیں جا کے ختم ہو. ٹھیک. اچھا اسد، اسی حوالے سے میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ اس دن اور بلکہ ابھی بھی، کل بھی، اور خاص صاحب کی آج صبح تقریر میں بھی ہم نے سنا کہ انہوں نے بھرملا اس چیز کا اظہار کیا کہ لائک اس دن الیکشن والے دن جو ہے پیسہ چلایا گیا، اور اس دن بہت زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے کہتے ہارس ٹریڈنگ جو اس کو کہا جاتا تھا وہ کی گئی. اور انہوں نے لائک جو ہے زیادہ تر پیپل پارٹی کی طرف جو ہے انگلیاں اس حوالے سے اٹھائی، زرداری کا بھی نام لیا، اور دوسرے جو دوسری اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کا بھی نام لیا. واٹ ڈو یو تھنک لائک کہ بھی اس قسم کی جو عام، چونکہ آپ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، عام پبلک جو ہے ہاؤ دے لک ایٹ دس دا ہول سچویشن، کہ واقعی اس قسم کی جو ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے، جو پیسہ چلایا گیا ہے وہاں پہ، عام پبلک کے ساتھ جب آپ کی بات ہوتی ہے، آپ کو کس طرح کے جو ہے باتیں سننے کو ملتی ہیں؟ کین یو شیئر وتھ اس؟ جی شکریہ. اچھا، پہلے تو جب اسد شاہ صاحب بات کر رہے تھے تو میری جو بلوٹوتھ ڈیوائس ہے نا وہ بند ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں بند ہو گئی ہے. تو میں نے وہ ساری گفتگو جو ہے وہ نہیں سنی. ابھی میں نے یہ مینول جو ہینڈ فری ہوتی ہے کار والی وہ لگائی ہے، تو آواز آپ کی آنا شروع ہوئی ہے. مجھے پاکستان کے اندر میں موجود ہوں، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی کے جالے موجود ہیں، ہر پارٹی کے بے شک. کارکن موجود ہیں، اور جس سے آپ پوچھیں گے وہ اپنی پارٹی کے حمایت میں بات کرتا ہے، وہ اپنی پارٹی کی مخالفت میں بات کرتا ہے. اور اگر وہ جو جینون ٹھیک عوام ہے اس کی آپ بات کریں تو وہ تو صرف مہنگائی سے تنگ ہوتا ہے، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. سابقہ گورنمنٹس میں بھی وہ مہنگائی سے تنگ تھا، وہ اب بھی مہنگائی سے تنگ ہے. تو ان لوگوں کو ان سیاست اور ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پیٹرول سستا ہونا چاہیے، ہمارے لیے جی آٹا سستا ہونا چاہیے، ہمارے لیے آسانی ہونی چاہیے، ہمارے لیے نوکریاں ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ملتی ہیں. تو ایک عوام ہے اور ایک کارکنان ہے پارٹیز کے. تو جو کارکن پارٹیز کے ہیں وہ کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو جائے، مثلا ابھی پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر گزشتہ دنوں ان کا جو جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ جی انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی. لیکن میں خود اس جلسے کے اندر موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، جنہوں نے ایک عرصہ پنجاب کے اوپر حکومت کی ہے، پورے پاکستان کے اوپر کی ہے ویسے تو، لیکن بالخصوص پنجاب کو ہم گن سکتے ہیں کہ وہاں پر تو انہوں نے کنٹینیوسلی جو ہے وہ حکومت کی ہے. اور یہ ان کے مین حلقہ جات ہیں جہاں سے وہ ہارتے نہیں ہیں. لاہور تو ایسا شہر ہے ان کے حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ ٹھیک نون کے حوالے سے. تو وہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ عوام نہیں نکلی. میاں صحیح. محمد نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر مریم نواز صاحبہ انہوں نے پوری ورکنگ کی، لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی. میں جی چشمدید وہاں پر موجود تھا، لوگ نہیں نکلے ان کے لیے. جبکہ دوسری جانب اگر آپ عمران خان صاحب کی اس قسم کی ریلیز یا ان کے جلسے دیکھیں تو اس میں پبلک نظر آتی ہے. تو یہ بات تو ٹھیک طے ہے کہ ایک جو پبلک کا حصہ جو ان جلسے جلوسوں کے لیے باہر نکلتا ہے وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. لیکن دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈھیر سارے کارکنان تھے وہاں پر، اور وہ اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. حتیٰ کہ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب ختم ہوا تو اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کا لائیو خطاب چل رہا تھا، اور بلیو می کہ خود نون لیگ کے کارکن بھی جو ہے وہ باہر نکل گئے. وہ بھی ان کو سننا انہوں نے جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. ان کا لیڈر وہاں پر گفتگو کر رہا تھا اور یہاں سے ساری پبلک جا رہی تھی. تو عوام اور کارکن یہ دو مختلف چیزیں ہیں. عوام ناخوش ہے، عوام خوش نہیں ہے، عوام شکایت کر رہی ہے. ہاں ایک امید ہے، ابھی بھی ہے عمران خان صاحب سے. اگر کسی بھی عام فرد کے پاس جا کر آپ بات کریں جو کہ کسی پارٹی کا کارکن نہ ہو تو اس کے منہ سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ جی سارے ہی ایک جیسے ہیں، یہ ایک بندہ آیا ہے جو ان سے جدا ہے، اب ہم نے اس کو وقت پورا دے کر دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے. تو بہرحال عوامی ایک تاثر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک. اسد شاہ صاحب، بات آپ نے سنی اور میرا خیال ہے کہ آپ اس سے ایگری بھی کرتے ہوں گے، بیکاز خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر اس کا حوالہ بھی دیا مہنگائی کا، کہ یہ ایک چیز جو ہے مجھے بہت پریشان کرتی ہے
کہ جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور لائک اس حوالے سے کچھ انہوں نے گفتگو بھی فرمائی. سو واٹ یو تھنک کہ ایز اے پی ٹی آئی سپورٹر اینڈ ان کے کارکن ہونے کی حیثیت سے کہ خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو کس قسم کی چیزیں کرنی چاہیے ان آنے والے دنوں کے اندر, کیونکہ 2.5 سال گزر چکے ہیں. سو یہ مہنگائی کے جن کو کس طرح سے قابو کر سکتے ہیں, اور ہاؤ پیپل کین بی ہیپی, بیکاز ایز عام پرسن, جو لوگ ہیں آن دا اسٹریٹ, جو لوگ ہیں ان کو تو جو ہے وہ سستی چیزیں چاہیے اور رہنے کے لیے سکون چاہیے. آئی مین عام وہ کارکن جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے انہوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کو سپورٹ کرنا ہے. سو واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دس؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. ایک یہاں چونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ایک ایگزامپل, ایک وہ کہتے ہیں جملہ تھا اکانومی کے حوالے سے, سیاست اور اکانومی کے حوالے سے, کہ جی اٹس اکانومی اسٹوپڈ. یعنی سمجھنے والے کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر سمجھنا چاہتے ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگر اکانومی ٹھیک ہوگی تو پھر سب ٹھیک ہوگا. ٹھیک. اور اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کے گھر رزق نہیں, ان کو رزق تو خیر اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, روزی کا جو سلسلہ چلتا ہے, جابس کریشن, اور پھر ان کے ٹیبل پہ افورڈیبل, یعنی افورڈیبلٹی بھی ہو, افراط زر کا مسئلہ ہے, تو تب تو لوگ خوش رہیں گے. لیکن اگر اکانومی جو ہے وہ لوگوں کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ خودکشیاں ہوتی ہیں یا لوگ جو ہیں وہ ناخوش ہیں, تو الٹیمیٹلی جی وہ آپ سے ناراض ہوں گے, آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا, لیکن یہ دیکھیں یہ سارا مسئلہ جو ہے نا یہ گلوبل بھی ہے, اور پاکستان میں زیادہ اس میں فلاسفی میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کی فلاسفی کیا ہے, سب لوگ سمجھتے ہیں, سمجھدار ہیں آپ کے ناظرین. لیکن میں اب یہ جو ایسے خان صاحب کی رات کی تقریر تھی, اب سب سے بڑا جی اعتراض یہ آتا ہے کہ وہ ایک ایسے لگتا ہے کہ ایک ٹیپ ہے جو چل رہی ہے, یعنی ریکارڈڈ ہے. آپ نے بھی ہماری جب سائڈ لائن پہ گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے بھی دیکھا کہ اپوزیشن کی بات, خان صاحب ایسے بات کرتے جی ہیں جیسے اپوزیشن کی. اچھا, اب آ جاتے ہیں واپس سے, اس کا اکانومی سے کیسے یہ بات جڑتی ہے. دیکھیں جی دنیا میں جہاں بھی اکنامک مسائل ہیں وہ مس مینجمنٹ بھی اس میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے, اور ٹھیک. مس مینجمنٹ میں جو پاکستان کا مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے, کرپشن والا. اچھا, اب وہ جی کرپشن اس سے ڈائریکٹلی ٹائڈ ہے. اگر یہ چیزیں, اب آپ وداؤٹ گوئنگ ان ڈیٹیل, آٹے کا مسئلہ ہوتا ہے, چینی کا. اچھا, جب یہ اب آپ بات کرتے ہیں, اسد صاحب اس کی تائید کر سکتے ہیں کہ کل صبح ہی مجھے کسی کی کال آئی پاکستان سے, فیملی ممبر کی, تو وہ کچھ پوچھ رہے تھے مبارکباد کا سلسلہ یہ ہو, تو میرا ان سے ایک ہی کویشچن ہوتا ہے کہ بھائی مہنگائی کا کیا حال ہے. تو میرے 3 چیزوں کا میں پوچھتا ہوں, آٹا, چینی اور گھی کا. تو آٹے کے جی مسئلے میں ایک کوئی گورنمنٹ نے ڈسٹریبیوشن, یہ میں راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں جی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے کہ وہ 860 روپیز کا بیگ جو ہے نا وہ غالباً 20 کلو والا, وہ ایک ٹرکس پہ لاد کے ان کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. یہ ایک الگ کوئی انہوں نے چینل کریٹ کیا ہے, یہ وہاں ملتا ٹھیک. ہے. اچھا, لوگوں کو تھوڑا, یعنی آپ گروسری لینے گے تو آپ کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ آٹا ایک ہی جگہ سے لے لیں, اب انہیں آٹا لینے کے لیے کہیں دور جانا پڑتا ہے. تو ٹھیک. مسئلہ یہ اسٹوری کو مٹائی کرتا ہوں اگین ایک مہنگائی اور ڈسٹریبیوشن سے, کہ پاکستان میں جیسے اب آپ نے بھی ذکر کیا, میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں کہ مافیاز اور نیٹ ورکس. تو پاکستان میں جب کسی کو فیل کرنا ہوتا ہے, کسی گورنمنٹ کو یا کسی نظام کو یا سسٹم کو, اب آپ میں تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے چلا جاؤں کہ وہ ہوتی فیملی کا آٹے اور چینی کا بزنس تھا, اور ایک بڑا, میں دہراؤں گا نہیں ٹیلی ویژن پہ, کہ وہ ایوب خان کو گرانے میں کون سا نعرہ لگا تھا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ حقائق ہیں زمینی, اور کچھ چیزیں جو ہیں خود سے پیدا کی ہوئی ہیں. اب پھر مسئلہ وہاں چلا جاتا ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ کیوں نہیں کرتی, ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ سختی کریں گے تو وہ جو آپ کے مڈل مین ہے نا پاکستان کے تاجر, چونکہ میں پلا بڑا ہوں وہاں, آئے بڑا عرصہ ہو گیا یہاں پہ, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو تاجر خاندان ہوتے ہیں وہ کس طرح پورے پاکستان میں ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے, وہ کیسے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, وہ کیسے پرائس مینیپولیشن کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ایڈ ہو کے نا, اور پھر وہی بات آ گئی کہ آپ نے 1 روپے کی چیز 10 روپے کی بیچ دی مارکیٹ میں, اور پھر اس کی شارٹیج بھی کروا دی, اور پھر اس کے بعد آپ زیارت اور حج پہ چلے گئے, اور وہاں جا کے آپ نے معافیاں مانگ لی. تو یہ مسئلہ جو ہے نا, میں آپ کو یہ بتا دوں
اب آ جائیں میں میری کچھ آپ نے نوٹس کیا ہوا عادت ہوتی ہے کہ آپ کے کوشچن کو میں بہت پھیلا دیتا ہوں، لیکن اب کیا کیا جائے، میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ میں بلٹ پوائنٹس پہ ایک دو تین چیزوں میں بات کو واضح کر پاؤں. اب کل فار ایگزامپل عمران خان ان کو اعتماد کا ووٹ نہ ملتا، پاکستان میں ایک تبدیلی آ جاتی، جو بھی 8-5 تبدیلی نئی تبدیلی وہ آ جاتی، یہاں ایک ایکس وائی زی کسی بندے کی حکومت ختم ہو جاتی. میرا کوشچن یہ ہے آپ کے ناظرین سے اور عوام سے اور لوگوں سے، تو کیا ایک دم سے دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جاتی؟ ہرگز ایسا نہ ہو پاتا. یا ہو جاتا کسی کا اگر دوست ہے وہ زہرا نوسی میں بھی انوالو ہے ان کو کامیاب کرنے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھا اب گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے جو سب سے جو خان صاحب کے جو 3-4 بڑے وعدے ہیں ان میں سے ایک وعدہ تھا یہ بلدیاتی انتخابات کا. ٹھیک جب تک آپ بلدیاتی انتخابات کروا کے لوکل لوگوں کو گلی محلے کے لیول پہ اختیارات کو نہیں پہنچائیں گے تب تک یہ اس میں مہنگائی بھی جڑی ہوئی ہے، انصاف بھی جڑا ہوا ہے، ڈیلیوری آف ہیلتھ بھی جڑی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں. اور میں ایک اور ادھر بات ختم کروں گا، کاش کے بلدیاتی نظام ہو اور سب سے پہلے وہ گلی محلوں میں جا کے جو ہمارے اپنے عوام ہیں جو کہ کنڈا ڈال کے بجلی چوری کرتے ہیں، جو ہر طرح کے وہ قانون توڑتے ہیں جو کہ اوپر والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا خان صاحب کہ وہ فش راٹس آن دا ہیڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم خود جب کل انہوں نے بات کی تھی نا ایک کہ سزا جزا یہ ہر لیول پہ قائم ہونی چاہیے. جب کسی کو ڈر نہیں ہوگا پرائس بھی نہیں کنٹرول ہوگی، چیزیں سستی. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، آپ دنیا کی بیسٹ کراپ پروڈیوس کریں، آپ گودام بھر دیں، لیکن عوام جی کے ٹیبل پر نہیں پہنچیں گے جب تک انصاف نہیں ہوگا. ٹھیک. اسد شاہ صاحب ایک کوشچن جو میرا ہے آپ سے، اور آئی جی وڈ ویلکم اسد علی ٹو ریز اینی کوشچن ایز ویل. اگر کوئی بھی کوشچن ذہن میں آئے پی ٹی آئی کے حوالے سے تو یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک اسد شاہ صاحب. میرا کوشچن جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، جو لوگ جو کہا جا رہا ہے کہ لائک ان کو پیسے دیے گئے، پیسہ چلا یا کسی کی بھی طرف سے بھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر پیسہ تھا تو نون لیگ کی طرف سے ان کی لیڈرشپ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا سیٹ آفر کی تھی، تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا. مگر جن لوگوں کو کیا گیا ان لوگوں تک کیسے پہنچا جائے گا، اور عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک تو یہ کہ دوبارہ میں ریفر کر رہا ہوں جو میری آپ سے گپ شپ چلتی رہتی ہے وہاں سے ہی ایک آپ نے تجویز پیش کی تھی اور میں بالکل اس جی کی تائید کرتا ہوں. وہ تجویز حقیقت میں مذاق اور کچھ جملوں کے سے ہٹ کے کہ یہ جملہ بازی نہیں ہے. اگر جی حقیقت میں نظام کی درستگی چاہتے ہیں تو جنہوں نے جن کو پیسے دیے ہیں خان کو چیلنج کریں. یہ خان کے ونگز کے نیچے، اور میں بالکل قطع نظر حالانکہ ہو سکتا ہے ایک طرف میں تو خیر اتنا اوور چیزوں میں ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا کہ جیت کے شادیانے بجا رہے ہیں، لیکن اگر یہ جو کل واقعہ ہوا ہے اگر پریس میں جا کے تو وہ لوگ جنہوں نے پیسے دیے ہوئے وہ کہیں جی ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں خان صاحب ان کو آپ نکالیں، یہ تو ہو گیا چیلنج. جب آپ آئیڈیالزم کی بات کرتے ہیں نا تو پھر یہ آئیڈیلسٹک سچویشن ہے. اب آ جائیں بات جو زمینی کہتے ہیں نا حقائق، جو سٹوری اس وقت جی چل رہی ہے میدان میں. تو اب جی جیسے ابھی اسد ہمارے جو بھائی ہیں پیارے لاہور والے انہوں نے فرمایا تھا کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں اس وقت عوام جو ہے وہ ان کا کنسرن یہ نہیں ہے، مہنگائی ہے. تو اب ادھر آ جائیں اس طرف کہ جو سپورٹر ہیں، آپ جو پارٹی ورکر کا انہوں نے کہا تھا ان کے پاس جائیں تو ہر ایک کے پاس سے اس کی ایک نہایت عمدہ تعویل موجود ہے کہ اچھا ایسے نہیں ہوا ایسے ہوا ہوگا. تو خیر اب جی اسی پریمیسز پہ آپریٹ کرتے ہوئے کہ یہ لوگ جو ہیں، پہلی بات ہے کہ جتنی بھی تعداد تھی ان کی جنہوں نے یوسف رضا کو ووٹ دیا یا گیلانی کو سوری ان کو حفیظ شیخ کو نہیں دیا اور وہ ہار گیا حفیظ شیخ ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے، مطلوبہ ووٹ. جی تو اب بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت میں چونکہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی ہے تو کسی کو پتہ نہیں کہ یہ نشاندہی ہو سکے کہ یہ لوگ کون ہیں. جب تک 100% آپ کے پاس
رپورٹس آتی ہیں انٹیلیجنس سے یا جو بھی ہے کہ آپ کو یہ ثبوت آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ یار فلاں شخص نے فلاں سے یہ لیا اور یہ واقعہ ہوا، تب تک تو آپ چاہے کورٹ سسٹم ہو یا ایون ود ان پارٹی سسٹم ہو، یہ مینجمنٹ کا اصول ہے کہ پہلے آپ پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں پھر آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں. اچھا، فیصلہ آ گیا، پتہ لگ گیا کس نے کیا کیا ہے. اب یہ خان صاحب کا پراگیٹو ہے کہ وہ کل ان 10 ناموں کو یا 5 ناموں کو یا 6 ناموں کو جو بالخصوص ان کی پارٹی کے ہیں، اگر انہیں کل پتہ لگتا ہے کل ہی فائر کرتے ہیں، ٹرمینیٹ کرتے ہیں، یا اپنا ایک اپنے چنے ہوئے وقت پہ ان کو فارغ کرتے ہیں، اور یا فارغ بالکل ہی نہیں کرتے. اب یہ چیلنج جو ہے، جیسے اب کے پی کی اسمبلی میں ہوا تھا کہ کچھ ٹائم لگا، کچھ وقت گزرا، کچھ عرصہ گزرا، بلکہ یہاں تک بھی لوگ بات کرتے ہیں خان صاحب نے انتظار کیا کہ وہ اسمبلی جب ختم ہونے والی تھی مدت تو اس سے پہلے انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. بہرحال یہ اگین ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اسپیشلی یوسف رضا کے حوالے سے ان کے بیٹے نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کے بارے میں کیا تفتیش ہوگی، وہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. بہرحال یہ ایک قسم کا سیڈ بٹ ٹرو کہ یہ ایک سیاسی کھیل ہے جو چل رہا ہے. حقیقت میں دیکھیں آپ پاکستانی میڈیا میں سب لوگ آپ فالو کرتے ہیں، یہاں سے ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس ایشوز پہ بہت کم بات ہو رہی ہوتی ہے. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کووڈ ہے یا جی مہنگائی ہے، تو اس کے اوپر بہت کم سالڈ باتیں. مثلاً میں اپنے بھائی پیارے آئی ہیٹ ٹو پن پوائنٹ ایٹ ہم کہ ہو سکتا ہے کرتا ہوں چونکہ میں جی ٹی وی باقاعدگی سے دیکھتا نہیں، کہ جی ٹی وی مثلاً میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ کی مشتری کے لیے بھی تھوڑی بات ہو جائے، جی ٹی وی سے وابستہ ہے، اور وہاں جو ہے نرخ نامہ یعنی ڈیلی. اب آپ ایک نیٹ ورک ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، کسی کا بھی نہیں لینا چاہیے آئی گیس پروٹوکول کے لحاظ سے. اب وہ سمجھ جائیں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. وہ مجھے بہت کم نہ کہتے ہیں نا جلن ہوتی ہے سینے میں کوئی چیز دیکھ کے، اور ان کا جب سونے کا نرخ نامہ روزانہ دکھایا جاتا ہے نا ٹیلی ویژن پہ کہ آج اتنے کنٹری میں 10 گرام کا اتنا بھاؤ ہو گیا ہے. بھئی یہ تو آپ کا جی کاروبار ہے، ہمیں سونے سے کیا لینا. اگر عوام بھوکی مر رہی ہے تو آپ بتاؤ جی کہ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اب ہم سنتے ہیں کہ 200 روپے کے کلو انڈے، یعنی درجن انڈے کلو کسی نے کہا تھا، تو وہ 20 کے ہو گئے ہیں، یا ٹماٹر کچھ اس طرح کا تھا. جو چیز جب بڑھتی ہیں قیمتیں تب بتاؤ، گھٹتی ہیں تب بتاؤ. ٹھیک میڈیا اکیلا میں آپ کو بتاؤں کہ پرائس کنٹرول میں بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے جب وہ یہ دکھائیں کہ فلاں منڈی میں فلاں تاجر فلاں جگہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح صحیح. جو ایون پی ٹی آئی کے لوگ اصل ہیں، میں آپ میں ووٹ آپ کو لیتے ہیں. انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو جی میں جی بالکل میں یہی پہ لا رہا تھا، انٹرپٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا کہ وہ تو ٹھیک ہے میڈیا دوسرے ذرائع اپنا رول پلے کرنا چاہیے ان کو، مگر ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ گورنمنٹ بھی پلے کرتی ہے. تو آپ ایز اے لائک سپورٹر اینڈ کارکن آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں نے صرف یہ کوشچن کیا تھا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اب ان حالات کے اندر خان صاحب سے، پی ٹی آئی گورنمنٹ سے کیا ہونی چاہیے کہ لائک آپ اس طرح کی چیزیں ان کو کرنی چاہیے ان دا فیوچر. ان کو پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنا جو ان کا منشور ہے نا اس میں 20-21 پوائنٹ جتنے بھی ہیں ان جی کو اسٹرکٹلی فالو کریں. اپنے ٹھیک. جتنے جو ان کے مینیجرز ہیں یعنی وزیر، ان کی دیکھیں وہ میٹنگ کرتے ہیں بے تحاشا. کابینہ اتنی جی دفعہ مل چکی ہے کہ پچھلے 71 سالوں میں کابینہ کے اجلاس نہیں ہوئے جو اتنے اب یہ لوگ کرتے ہیں. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ صوبائی سطح پہ دیکھیں کئی ساری چیزیں جو عوام کے مسائل ہیں وہ وفاقی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، وفاق جو ہے وہ پالیسیز بناتا ہے. صوبوں کی سطح پہ یہ عوام تک جو ہے ہیلتھ دیکھیں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہیلتھ سے اوپر جو ہے وہ جی ان کے مسائل ہیں، مہنگائی کے، کھانے پینے کے، یہ چیزیں. اب دیکھیں کام جو ہے نا وہ بھی ایک طرح سے وہ اپنا کام کو ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے. اب صحیح. اتنے آپ نے تمام ہیلتھ کا ہنگامے ذکر ڈرامے کیا، میں. ہیلتھ کا آپ نے ہیلتھ کا ذکر کیا، اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں ہیلتھ کا ذکر کیا، ہیلتھ کارڈ کا، کہ کے پی کے اندر جو ہے پریٹی مچ اٹس کورڈ. ہیلتھ کارڈ جو ہے پورے لوگوں کو جو ہے دیا جا چکا ہے، جو غالباً 10 لاکھ کا انہوں نے ریفرنس دیا تھا کہ آپ کو 10 لاکھ کی جو ہے وہ علاج معالجہ کرا سکتے ہیں. اور انہوں نے یہی ارج کیا جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی کہ وہ اینڈ آف دس ایئر تک جو ہے وہ بھی اس کام کو کمپلیٹ کر لے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر if you want to put some light on this.
دیکھیں ہیلتھ میں نا جو مسائل ہیں، ایک تو کارڈ جو ہے وہ یہ آپ کو کیپیبلٹی دیتا ہے کہ آپ کے پاس اسپینڈنگ ہیلتھ روپیز ہے، یعنی ہیلتھ پہ جی خرچ کرنے والا. پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اگر آپ کسی کو مثلا بلڈ پریشر ہے فار ایگزامپل یا ڈائبٹیز، جی تو وہ اگر حالات یہ ہیں کہ پہلی تو بات ہے کہ وہ خرید نہیں سکتے، دوائیاں اتنی مہنگی ہیں. ہوں، اچھا اب یہ جو سسٹم آیا ابھی مجھے کلیئر نہیں ہے، اور بلکہ میں اس چیز کو پش بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو مینٹیننس میڈیسن ہے اس کے لیے بھی کوئی ایک کلاز ہو اس کے اندر تاکہ یہ کور ہو. دیکھیں اب میں پھر میرا ٹھیک یہ فیلڈ ہے، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، لیکن ایک مثال دوں گا. ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے گردے فیل ہوتے ہیں. گردے فیل ہونے جی والے لوگوں کی آپ کو پتا ہے خاندان جو ہے لٹ جاتے ہیں، جائیدادیں جی بک جاتی ہیں، موروثی گھر بک جاتے ہیں، جہیز بچیوں کے جمع کیے ہوئے بک جاتے ہیں. گردے بیچنے جی والے بیچنا پہ وہ غربت کا وہ ایک الگ مسئلہ ہے پورا. تو اب بات یہ ہے جی کہ اگر ایک 10 یا 5 روپے کی گولی سے بندے کا بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے اور ان کے گردے بچ سکتے ہیں، ان کی ویژن بچ سکتی ہے آنکھیں، تو کیوں نہ. اب یہ ہے کہ وہ بیچارے یا تو خرید نہیں پاتے، اور اگر خرید سکتے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ کتنی وہ ہے ستم ظریفی ہے کہ وہ 30 گولیاں لاتے ہیں جو کہ ایک مہینے میں ختم ہونی چاہتی ہیں. وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ 60 دنوں تک یہ یا 6 مہینے یہ 30 گولیاں ایک 5-6 دن بعد کھا لیں گے. اچھا وہ ان جی کا وہ پیسہ بھی ضائع گیا، بیماری وہاں کی وہاں رہ گی. تو گوئنگ بیک ٹو جی ہیلتھ کارڈ کوئکلی، یہ جو ہیلتھ کارڈ سسٹم ہے نا، یہ بھی اس کے پیچھے ایک تو بہت بڑی یہ نعمت ہے، اس سے بڑی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اور یہ کے پی کے میں آپ کو یہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی شاید منتخب ہو جائے، لیکن اس میں چونکہ ایز اے انسائڈر آئی کین ٹیل یو کہ وہاں بھی یہ اسد تصدیق کریں گے کہ وہاں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے. اسپتال بنا دیں گے، ڈاکٹر نہیں ہے. اگر جی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے وہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ پھر وہی دکھڑا رونا جو خان صاحب کا بھی ہے کہ یہ لالچ کی ایک ایسی نہ کوئی اس کی تما کی لمٹ ہی نہیں ہے، حد ہی نہیں ہے. وہ پھر ایک میڈیکل مال پریکٹس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہر جگہ دوبارہ پھر یہی کہہ رہا ہوں ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے، پورے پاکستان کو مل ٹھیک جائیں گے. اور بالخصوص میں آپ ایک چیز اور ایڈ کروں کہ اب یہ دیکھیں وہ 18ویں ترمیم کے چکر میں اب یہ سندھ میں ہیلتھ کارڈ نہیں تقسیم ہو پا رہے، وہاں ہونے چاہیے. پھر وہ کراچی والی بات آ گئی ہے. خالد مقبول نے جی بہترین کل جو ہے وہ ایک اپنی کیس لڑایا اپنی جس شہر سے وہ منتخب ہو کے آئے. تو یہ سیاست میں یہ والا کلچر ہونا چاہیے کہ سیاست کا نام کیا ہے؟ خدمت. تو آقا خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں. اور کل اگر یہ پی ٹی آئی میں سے ہم ہی بیٹھے ہوں گے، ہم کرٹیسائز کریں گے کہ آپ کو موقع ملا تھا، ہمیں موقع ملا تھا، ہم نے کیا کیا کمی کی، لیکن پھر وہ وقت نہیں رہتا. ابھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور یہ اگر یہ چلتا رہا نا سلسلہ، میں آپ کو بتا دوں یہ جو سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن آگے آ رہا ہے، پھر وہ ہو گیا، پھر یہ چیزیں ہوگی، تو یہ تو پھر بات ختم نہیں ہوگی. حالانکہ ایک بہت اچھے موڑ پہ خان صاحب قوم کو لے آئے ہیں، لیکن اب آگے یہ جو کہتے ہیں نا یہ چھلانگ ہم نے لگائی ہے، لیکن ابھی ہم فضا میں ملک ہیں. یہ چھلانگ لگا کے اس طرف ہم نے لینڈ نہیں کیا، لینڈ کرنا ہے اب انشاءاللہ. صحیح دعا کریں. یہ ٹھیک ہم جو اچھا ہوا میں معلق ہیں، ہم پٹاخ سے نیچے نہ گر جائیں. کیا صاحب جی ہاں، وہ خان صاحب کا نیچرلی جو دکھڑا ہے نا، یہ جی کب تک دکھڑا رہنا ہے؟ مطلب کہ 3 سال ہو گئے ہیں خان صاحب کو حکومت کرتے ہوئے. اور رائی صاحب ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کہ بس آپ گزشتہ جو ان کے بیانات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک بیان لے کر اس کے اوپر اگر آپ نقص نکالیں، تنقید کریں، سوال کریں، تو جواب میں ایک یو ٹرن ملتا ہے کہ جی وہ تب کی بات تھی، اب کی یہ بات ہے. ابھی مثال کے طور پر صحت کارڈ ہے. میرے خود کے ایک بڑے ہی قریبی بھائی ہیں اور ان کی بیٹی کا بڑا مسئلہ ہے. اس کو 27 سے 28 لاکھ روپے وہ پچھلے 1-1.5 سال میں اس بچی کے اوپر خرچ کر چکے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا ہیلتھ کارڈ بھی بنا ہوا ہے. لاہور میں ہی ایک ہاسپٹل ہے، شیخ زید ہاسپٹل، وہاں پر انہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ہیلتھ کارڈ چلے گا. تاہم جب وہ ابھی ریسنٹلی تقریباً ایک ماہ قبل یہ بات ہے کہ ان کی بیٹی کو دوبارہ اٹیک ہوا، برین ہیمریج کا ان کا ہے پرابلم، تو وہاں پر گئے، وہاں پر ان کا صحت کارڈ نہیں چلا. اور دوسری بات کہ یہ جو کورونا کے دنوں میں کچھ عوام کی ہیلپ آؤٹ کے لیے
8 या 12 हज़ार रुपए की जो रकम मुअय्यन की गई थी, अपना आईडी कार्ड लिख के मैसेज करना। एक तो हमारी आवाम ने माशाल्लाह उसके ऊपर बहुत अच्छी हुस्न कारकर्दगी का तमगा हमारी आवाम को मिलना चाहिए कि जो अच्छा खासा बंदा है उसने भी अपना जो है आईडी कार्ड लिख के मैसेज किया कि जनाब 12 हज़ार रुपए आएंगे। और जब वो 12 हज़ार रुपए देने की बारी आई तो जो माहौल था, यानी कि कोरोना उरूज के ऊपर है, कोरोना की वजह से लोगों को तलकीन की जा रही है, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है लोगों को ये बताने के लिए कि भैया घर पे रहो, बाहर मत निकलो। और वो जब 12 हज़ार रुपए तकसीम करने की बारी आई तो ऐसा मंजर था कि जैसे जंग लग गई है और इधर से भी खवातीन आ रहे हैं, उधर से मर्द आ रहे हैं और गुत्तम गुत्ता है वो सारी सिचुएशन। और उसके अंदर कोई लिहाज नहीं था कि मसलन ये पैसे किसको जा रहे हैं, किसको नहीं जा रहे हैं। जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ है, जिसको पता ही नहीं है, वो तो मैसेज कर भी नहीं सका। ये एक खास किस्म के जो लोग थे जिनको बताया गया कि भाईजान आप लोगों ने, पार्टी वर्कर्स बेसिकली मेरा बताने का मकसद है कि आप लोगों ने इस तरह से मैसेज करना और आप लोगों का आ जाएगा। उसके अंदर फ्रॉड भी देखने को मिले, वो सारी चीजें हुई। फिर यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो गुफ्तगू हुई कि खान साहब के जो जिन्होंने गद्दारी की है एक तरह की, वोट जो है वो पार्टी को नहीं दिया, जबकि उन्होंने पार्टी का हलफ उठा रखा है और उसके बावजूद, उनकी अक्सरियत होने के बावजूद वो ये सीट न ले सके। ये मेरे ख्याल से तो बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है। बहरहाल खान साहब ने जो अपना स्टार्ट में जो मोटिव लिया था तब्दीली, और उसके अंदर उन्होंने खुसूसी तौर पर कहा था कि ये इलेक्टेबल्स और ये वाली सियासत नहीं चलेगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वहां पर भी एक यू टर्न आया और जहां जहां से इलेक्टेबल्स मिले तरीन साहब गए। और अब तो पैसे की बात करने का तो जवाब नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि हम लोगों ने देखा तरीन साहब ने किस तरह से पैसा बांटा और उसके बाद वो उनके साथ जो मसाइल हुए, अब वो हकीकी मसाइल हैं या बनावटी मसाइल हैं, वो फिर से बात की बात है। तो बात बात पे जगह जगह पर यू टर्न्स ऐसे आते हैं कि वो सवाल भी करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। तो ये खान साहब का जो दुखड़ा है कि हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हमारे लोग ठीक नहीं हैं, हमारे सरकारी लोग ठीक नहीं हैं, मुलाजमीन ठीक नहीं हैं, अफसर ठीक नहीं है, पुलिस ठीक नहीं है, ये कब ठीक होगा? ये तो फिर हर बंदे के पास यही बात है कि जनाब हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हम क्या करें? हम तो आए हैं 5 साल के लिए, वो जो पीछे 50-50 साल हुकूमत करके गए हैं बंदे तो उन्होंने बिठाए हैं। और फिर अभी हम लोगों ने एक वीडियो को लेकर बड़ा शोर शराबा किया सेनेट के इलेक्शन में कि वो जो साबिक स्पीकर असेंबली थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो आए तो इलेक्शन कमीशन के जो वहां पर नुमाइंदे थे वो खड़े हो गए और उन्होंने झुककर उनको सलाम किया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए तो वो खड़े हुए, उन्होंने झुककर सलाम किया। और दूसरी दफा जब जो मौजूदा स्पीकर असेंबली हैं, डिप्टी स्पीकर असेंबली हैं, वो लोग आए तो उन्होंने उठना गवारा नहीं किया। या इमरान खान साहब आए तो उन्होंने हल्का सा कुर्सी के ऊपर हाथ धर दिया और यूं करके उनको इशारा कर दिया कि मैं खड़े होने लगा हूं। और उसके बाद फिर अब इस वीडियो को लेकर जो है वो एक शोर शराबा रहा। तो इन चीजों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जब ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि भाई ये इनके लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये बुरे लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं। और उसके बाद देखा भी हम लोगों ने कि वहां से बयान भी आया। तो इन सारी चीजों को कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, वो जो अब्रॉड में बैठे हुए लोग हैं, आप लोग हैं बिलखुसूस, जिनकी सबसे ज्यादा नजरें इमरान खान के ऊपर हैं। और ये जो सारे लोगों की नजरें हैं, ये इसका हमें कब मतलब कि समर मिलना शुरू होगा? खान साहब ने कहा था 100 दिन, वो भी गुजर गए। तो अब मतलब क्या हमने हर हर दफा कोई नई बात सुनते रहना है? हर दफा रियासत मदीना हम दावा तो करते हैं, लेकिन रियासत मदीना में क्या हुआ कि एक वो बच्ची जिसका बाप कत्ल कर दिया गया, जिसके भाई को कत्ल कर दिया गया, किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। यानी कि बताने की जरूरत थी वहां पर कि आपने यहाँ पर जाना है और ये आपकी आवाम है और आपने इनको जो है वो सीने से लगाना है। वो अंग्रेज सही थी जो फौरन से पहुंच गई और उसने किस तरह से दिलासा दिया। ठीक है, हमारे लोगों ने उसको बहुत ज्यादा
وائرل کرنے کی کوشش کی، سارا کچھ کیا، مطلب کہ پھر اس کے بعد سے اس طرح کی چیزیں اور ان کو بلیک میلر کہنا، اور یہ اس طرح کی بے وقوفیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ یہ ایسے لوگوں کے مشورے کیوں لیتے ہیں کہ جن کے مشوروں کے بعد جو یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر جاتے ہیں، پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نوٹ کیجئے کہ پاکستان کے اندر جس کمیونٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، اور ہماری کمیونٹی ہے بے شک، تو اس کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ لوگ جو پسند کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ بس یہی ہے، جس طرح سے ہمارا ایک جو ہے وہ نظریہ بھی ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے تمام شروں میں سے کم ترین شر کو انتخاب ٹھیک کرنا ہے، معذرت کے ساتھ یہ قومی ہمارا جو ہے صحیح وہ یہی ہے۔ تو ان ساری ٹھیک چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب ہم اس کا خلاصہ نکال کر لے کر آتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس کیا بات رہ جاتی ہے کہ جناب یہ اتنے عرصے میں خراب کیا گیا ملک ہے، تو یہ یوں ہی نہیں ٹھیک ہو جانا۔ تو یہ کب ٹھیک ہوگا؟ اسد انکل آپ رسپونڈ کریں، اور یہ یہ جو ہے اور آصف لوڈیڈ صاحب پلیز، یہ سوالات سارے جو ہیں میرے بزرگ ہیں، نہایت قابل احترام ہیں، اسد شاہ صاحب سے نہیں ہے۔ اسد شاہ صاحب وزیر اعظم عمران خان نہیں ہے، اور بالخصوص نہ ان کو صحت کارڈ کے بارے میں معلومات ہوں گی کہ یہاں پر کیا 2 نمبریاں ہوئی ہیں، نہ جی ان جی کو ترین صاحب کی بارے میں جو ہے وہ معلومات ہوں گی کہ وہ کیا حرکتیں کرتے رہے، کن کن کو گلے میں ہار ڈالتے رہے، کیا حرکتیں ہوتی رہی یہاں پر، اور نہ یہ ان ساری چیزوں کے جواب دہ ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، ہم بھی رہے ہیں، تو یہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ ایک بات آ گئی ہے، تو آپ ضروری نہیں کہ آپ اس بات کا جواب دیں، آپ اس بات کے جواب دے نہیں ہیں، آپ نہیں اپنی نہیں طرف سے جو الفاظ جو جملات ایڈ کرنا چاہیں وہ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ جی جی نہیں بالکل، میں نے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ مینٹل نوٹس لیے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی سٹکیز لگا دی ہیں ذہن کی دیوار پہ، تو ایک ایک کو اکھاڑ کے سوچ ویژولائز کروں گا، پھر اس کو جو مجھے آتا ہے تھوڑی بہت سمجھ، چونکہ ہیلتھ میرا فیلڈ ہے، تھوڑا بہت میں نے وہاں جا کے کام کیا بھی ہے اور کر بھی رہا ہوں۔ صحت کارڈ جو ہے اس کی بڑی ایک اسپیسیفک اسٹیپولیشنس ہیں، اس کی آپ دیکھا ہوگا شاید کارڈ پہ لکھا ہوا ہے بیک پہ یا فرنٹ پہ یا اس کے ساتھ جو پیپر آتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی یعنی بیماریوں کو اور چیزوں کو، مثلا ایک میری اپنی جس پہ میں انشاءاللہ ابھی پاکستان ہوں گا آپ سے شیئر بھی کروں گا، وہ ہے دماغی امراض۔ تو یہ سائیکولوجیکل اور سائیکو تھراپی کو یہ فی الحال کور نہیں کر رہا، اس سے زیادہ بلکہ بڑی جو میری فیورٹ چیز ہے وہ ہے یہ مینٹیننس میڈیسن، بلڈ شوگر اور کولیسٹرول وغیرہ کی، تو یہ اس کی 7 لاکھ پر ایئر غالباً پر فیملی لمٹ ہے۔ تو اب وہ بچی جو ہے بدقسمت سچویشن ہے، اگر وہ آپ جیسے فرما بھی نہیں کہ اتنا اس کا خرچہ ہو چکا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لمٹ کارڈ پہ وہ جو پر ایئر اس کی جو کیپ پوری ہو چکی ہو۔ یہ تو ہو گیا ہیلتھ نہیں، اس کارڈ کے کارڈ سے بارے میں۔ 1 روپیہ ایک ٹکا بھی خرچ نہیں ہوا اس کارڈ سے، وہ پرسنل نہیں لوگوں اگر تک نہیں پہنچے ہوا ہیں۔ تو پھر یہ کارڈ تو جو انہوں ہے نے اس وہ لالچ میں بنوایا تھا کہ شاید ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے، لیکن نہیں ہوا، نہیں، وہ وہ میں نے برین سے آپ کو بتایا متعلق نا ہی ہے کہ ان کا۔ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کارڈ کی جو ہے کوریج کی وہ ایک لیمیٹیشنز ہے۔ اب میں چونکہ یہ جی جی پرٹیکولر سبجیکٹ جو ہے اس کا مینٹل ہیلتھ از ڈفرینٹ دین مینٹل انجری، اگر ان کو کوئی مینٹل انجری ہوئی ہے، برین انجری ناٹ مینٹل، تو برین انجری میں اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اب مجھے نہیں معلوم، مجھے یہ پتا ہے کہ آئی تھنک کہ وہ اٹ ڈز کور سرجریز چاہے کسی قسم کی بھی ہو۔ بہرحال وہ مجھے آپ اگر بھیجیں تو میں انڈیویجولی ان کا چیک بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا خیر، اب آ گیا کہ لوگوں نے وہ کیا یعنی جیسے صحت کارڈ ہے یا احساس کا پروگرام ہے، اب وہ پھر بات ہوگی نا کہ اب ایک تو بھائی میرے نے میری تصویر کے نیچے تحریک انصاف کا سپورٹر لگا دیا، اب میں جو بات کروں گا وہ میں ایسے نظر آئے گا کہ میں ان کا دفاع کر رہا ہوں۔ دفاع والا مسئلہ نہیں ہے، مطلب دیکھیں بیٹھ کے اس چیز کو انالائز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بھائی میرے اور آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جس سے اب ساری دنیا جو ہے ثانیہ نشتر کی تعریف کرتی ہے، احساس پروگرام کی تعریف کرتی ہے۔ اب احساس پروگرام میں انہوں نے بہت بڑی جو ڈسکوری کی تھی کہ متواتر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوگوں کو ہیلپ مل رہی تھی، اور وہ لوگ 11 16 20 گریڈ کے افسر تک لوگ شامل تھے، اس کو انہوں نے پرج آؤٹ کیا، نکالا پھینکا۔ اب پھر یہ اور لوگ جی آگے بیچ میں، جیسے ابھی بھائی اشارہ کر رہے تھے کہ وہ پارٹی ورکر یا انصاف ٹائگرز کی طرف غالباً ان کا اشارہ تھا کہ ان کو
گائیڈ کیا گیا کہ اچھا آپ آگے ہیں آپ کو. اب یہ بات ساری یہاں آ جاتی ہے کہ اگین میں آپ پھر اس کو یو ٹرن کو چھوڑیں، خان صاحب کو چھوڑیں، ہمارا قومی تشخص اور کیریکٹر کیا ہے؟ پوری دنیا نے مذاق اڑایا عمران خان کا یہ انڈے، مرغی اور کٹے پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنے ممالک ہیں، ہم منہ کھڑا کر کے کہتے ہیں بنگلہ دیش بڑی ترقی کر گیا، افریقہ کے فلانے کنٹری میں بڑی ترقی کر گئی. آپ کو ہوتا ہے کہ یہ بل گیٹس کا پروگرام تھا، یہ انڈے اور مرغی والا. جی تو ہمیں یہ اب میرے بھائی ہیں رپورٹر ہیں، یہ تو نب اسپین کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ شاید ویریفائی کر لیں یا انہوں نے بھی سنی ہو یہ بات کہ لوگوں نے وہی مرغی جس سے انڈے دینے تھے انہوں نے دوست یاروں کو بلا کے کڑھائی گوشت بنا کے کھا لیا. تو اگر یہ ہم کام کرتے رہے تو عمران خان چھوڑ کے کوئی بھی آ جائے نا تو ہم تو پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہیں گے. اگین آئی ایم ناٹ فائنڈنگ ایکسکیوز. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروگرام ہے نا، اس کو چھوڑیں کہ ہم سیلیبریٹ کریں. یہ اگر کوئی بھی سن رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ناظرین میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ مرغی ذبح کر کے سونے کا انڈا دینے والی کھا جائیں گے یا یہ وہ ایسا حرکت کریں گے، لیکن دنیا ہے، نظام ہے، لوگ چل رہے ہیں. اچھا اب آگی بات کہ میں اب اپنی مینٹل وال پہ اسٹکیز کو فل کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. تو پھر جی جی بھائی نے یہ جب کہا نا کہ ہم دور سے رہتے ہیں، یقین کریں کہ ہم دور سے رہ کے نا تو ہم ڈسکریج تھے ایک نظام سے. اور جب بھی ہم وہاں جاتے تھے اور ابھی بھی جاتے ہیں، یعنی اب ہم آپ کو اپنا دکھڑا سناتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں تھوڑا سا ذرا آسم ہٹ کے ادھر آئیں، کیونکہ یہ میں انشاءاللہ میری خان صاحب سے بھی اس معاملے میں ایک دس بستہ گزارش ہے اور پہنچاتا رہا ہوں اور پہنچاؤں گا یہ بات کہ دیکھیں ہم لوگ جب یہاں رہ رہے ہیں، اب آپ کے 3-4 بڑے ایسٹس ہیں پاکستان کے. چاول ہے، کپاس ہے، ٹیکسٹائل ابھی آپ نے ایکسپورٹ کرنی شروع کی ہے، اللہ مبارک کرے. لیکن یہاں سے جو منی جاتی ہے یہ ایکسپیٹس کی، یہ اس وقت بھی نمبر 1 سورس آف انکم ہے پاکستان کا. ٹھیک اب ہماری شکایتیں سنیں کوئکلی، تیزی سے. پہلی شکایت ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہم وہاں ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ابھی میں آپ کو یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اکاؤنٹ کھلوایا یہ، اور خان صاحب کا میں بات بتا رہا ہوں، خان صاحب کو اب یہ کوئی اس میں خان صاحب کی غلطی نہیں ہے، میں انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں پہ. کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اس لیے کہ انہیں کسی نے بتایا. اب یار وہاں 50,000 قسم کے کام ہو رہے ہیں، تو جو بندہ سبمٹ کرے گا رپورٹ، جس کسی نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ آپ میجر ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں تھرو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. میجر ٹرانزیکشن مین کہ آپ گھر خرید سکتے ہیں اور آپ گاڑی خرید سکتے ہیں. اب میرے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پسندیدہ گاڑی ہے پاکستان میں ہر ایک کی، شوق ہے ہر بندے کو چلانے کا، وہ 40 اور 50 لاکھ کے درمیان کی ہے. اب آپ نے یہاں سے 50 لاکھ روپے، میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں، ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ میرا ایک لین دین تھا کچھ پراپرٹی کے معاملے میں. تو جب میں ساری وہ مطلوبہ رقم یہاں سے روشن ڈیجیٹل ڈالر اکاؤنٹ میں ڈال چکا، اور جب میں نے یہ کوشش کی کہ الیکٹرانکلی اس منی کو وہاں سے جو سیلر ہے اس کو تک پہنچایا جائے، تو مجھے پتا لگا کہ 5 لاکھ اس کی لمٹ ہے پر ڈے. میں ہر روز الارم لگاتا تھا ٹیلی فون کے اوپر کہ آج 5 لاکھ بھیجنے ہیں، اور جب تک وہ بھیجتے مجھے کئی ہفتے لگ گئے. دیکھیں بھائی، لوگوں میں جو بائر ہوتا ہے نا مارکیٹ میں، اب میں پھنس گیا ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے اب وہ کر دیا، میں نے کرنی تو تھی، لیکن بائر کا اپنا ایک کہہ لیں جو بھی نخرہ ہوتا ہے، وہ ٹرن آف ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں نے یہ کیا کیا، میں نے اپنے. اسی لیے میں آپ کو یہ مثال دی ہے ذاتی کہ یہ ہم ادھر دیکھتے ہیں، ہمیں ایک امید اور آس نظر آئی. آپ کو پتا ہے کہ اب میں پھر کیا کہوں، تھوڑا میرا I was about to raise my voice کہ نواز شریف نے پاکستان میں جو ڈالر اکاؤنٹ کھلے تھے ان کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا. اور اب ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلے ہیں، اس سے پاکستان کی ساورن گورنمنٹ، دیکھیں خان کی گورنمنٹ الیکٹڈ ہے، کل شاید آج صبح جب ہم اٹھے ہیں تو فارغ ہو چکی ہوتی، ہو سکتا ہے اگلے 2 سال بعد الیکٹ بھی نہ ہو. تو یہ پاکستان کی نیشن کی ساورنٹی ہے،
اور انہوں نے یہ اس کو گارنٹی کرنا ہے. یہ جو ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں نا 500 ملین, ابھی $500 ملین چلا گیا یہاں سے وہاں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں. خدا نہ خواستہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, یہ میں نے کسی اور آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہم شو کریں گے, یہ وہ لوگ الیکشن کمشنر, یہ پاکستان سپریم کورٹ کے جسٹسز, یہ ہمارے میڈیا والے بھائی نمائندے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میری جنریشن ہے, ہم پاگل ہیں, ہم جڑے ہوئے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری جنریشن اگلی جڑے پاکستان سے, لیکن اگر ایک دو چار اور اللہ نہ کرے ایک اور بھی ڈس اپوائنٹمنٹ آئی نا, تو پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا. دو طرح کے ایکسپیرٹس ہیں پاکستانی, ایک وہ جو ہیں ہم جیسے جو یورپ اور نارتھ امریکہ میں آباد ہو گئے ہیں, ادھر جانے کا پتہ نہیں کئی لوگوں نے نام تک بدل لیے, انہوں نے نہیں جانا. ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ ہمارا مڈل ایسٹ میں رہتا ہے, اور بائی دا وے مڈل ایسٹ والا طبقہ ہم لوگوں سے زیادہ پیسے بھیجتا ہے, وہ جڑے ہوئے ہیں ٹھیک. کیونکہ انہوں نے وہاں واپس اصل جانا میں ریٹائر ہو کے. تو میں بات ختم کر رہا ہوں, اب میں جی کوئکلی بات ختم کروں کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایم بی ایس بھی ان کو باہر نکال دے, ہمیں بھی آپ پریشان کر کے ناراض کر دیں ایک سٹیج پہ آ کے, آہستہ آہستہ چیزیں اس ڈائریکشن میں بڑھتی جا رہی ہیں. تو ایک آپ اپنا اس چیز کو دیکھیں, ہر ایک بندے کی روزی روٹی ہے, آج میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا, اسٹیبلشمنٹ کی بھی روزی روٹی ہے, ٹھیک ہے, ان چیزوں سے جڑی ہوئی. آپ کو کسی نے کوئی قرضہ نہیں دینا, یہی ہم لوگ ہیں, اگر ہمیں آپ توڑ دیں گے نا تو پھر یہ معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا. یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے بھی خان صاحب لاسٹ ہوپ تھے, اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ رات کم از کم کچھ بھی نہ کریں. میں اب بھائی کی مینٹل سٹکی ایک اور پل کرتا ہوں, الاؤ می, میں ساری ٹو سے دیٹ, ہزارہ جی ٹرائی میں نہیں گئے, میں وہ دکھ اور غم برداشت اور ان کی لفاظی کو برداشت کر لوں گا, تب بھی میں ان کو موقع دوں گا کہ میں اس لیے کہ ہم موقع دے رہے ہیں پاکستان کو, میں نے اصل قوم پوری 22 کروڑ عوام کو موقع دے رہے ہیں. ہم آپ کی تمام چیزیں جو ہے نا, یہ آپ ان کو یو ٹرن کہہ لیں, سب چیزیں برداشت کر لیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سکسیڈ ہوں, اور لیکن آپ سکسیڈ نہیں ہوں گے, یہی میں پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں. اس کو یہ قطعاً ہرگز نہ سمجھیں کہ میں ان کے دفاع کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا نہیں یار وہ یہ کرے, اچھا اب ان کو ٹائم دے دیں, یا وہ پیچھے کیوں جاتے ہیں. میرا کہنے کا صرف اور صرف پیشنیٹ اپیل ہے آپ سے, میڈیا سے, کوئی جو سننے والے ہیں, کہ اپنے اپنے حصے کا کام ڈالیں. اپنے وہ چونچ میں پانی ڈالا تھا آگ پہ, اس جلتی ہوئی آگ پہ ڈالیں تو یہ بہتری آئے گی. لیکن یہ بہت بڑا گلوبل مسئلہ ہے پاکستان کا پورے کا, اور یہ یقین کریں کہ میرے چکر لگتے رہتے ہیں, میں کمپلیٹلی آپ لوگ جانتے ہیں ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوں. حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور حالات ٹھیک تبھی ہوں گے کہ جب وہ, پھر آپ کو پتا ہے نا دوسری بات کہیں اور چلی جائے گی, انقلاب والی اور مار داڑ والی. آپ سے پہلے بھی بات جی ہو رہی تھی کہ یہ ایک پریشر ہے, ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے قوم ٹوٹ پھوٹ کا, کل کا مثال دیتا ہوں, کل جب یہ لڑکے چلے گئے وہاں, کل ہم میلٹنگ پوائنٹ کی طرف جا رہے تھے, 6-7 ہزار بندے ادھر سے آ گئے, 6-7 ہزار بندے ادھر سے آ جاتے, کہیں سے کوئی حصار توڑ کے نکل آتے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمام چیزیں اسٹیبلش. دیکھیں ایک میلٹنگ پوائنٹ آتا ہے, یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب کعبہ میں وہ واقعہ ہوا تھا, اور اسلام آباد میں لوگوں نے کہتے ہیں نا نیکڈ ہینڈز, بیئر ہینڈز, جا کے اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کا قلعہ جیسی بلڈنگ توڑ دی تھی, آگ لگا دی تھی. تو یہ مسئلہ ہے سارا پاکستان کا کہ اس کو وہاں تک پش کر کے لے جا سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ایک مخلوق بیٹھی ہوئی ہے اپنے ایجنڈا لے کے کہ کوئی کام ہو ہم کودیں, اور پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. ساری میں I went too far, تو I ended right there. اصل میں کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکے ہیں آلریڈی. I'm gonna go a little bit over time, مگر ہے کہ جو اسد جو کہنا چاہ رہا تھا, جو اس نے اسد نے بھی آپ سے دریافت کرنے کی کوشش کی اور میں نے بھی جو دریافت کیا تھا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹل وی وانٹ ٹو نو کہ آپ یہ ساری باتیں جو ہے الیکشن سے پہلے کئی سالوں سے خان صاحب بھی کر رہے تھے, ہم لوگ بھی سن رہے تھے, آپ لوگ بھی سن رہے تھے, اور ابھی بھی خان صاحب انہیں چیزوں کی شکایات کر رہے ہیں کہ یہ سارے مسائل ہیں, یہ سارے مسائل ہیں. تو دس از لائک اب نیکسٹ کیا ہے؟ اب 2.5 سال تو گزر گئے ہیں, اب 2.5 سال کے اندر تو کچھ خاص حل جو ہے ان چیزوں کا نہیں نکلا. کرپشن کے جو لوگ تھے وہ سب آزاد کر رہے ہیں, جیلوں میں گئے باہر نکل آئے, یا کچھ غیر ممالک میں جا چکے ہیں,
چاہے وہ جیسے بھی یہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں اظہار کیا کہ وہ شیریں جو ہے وہ رونا شروع ہو گئی تھی. اب آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے شیریں کے رونے کو دیکھ کے ان کو باہر جانے دیا. ہم جسٹ سیئنگ کہ انہوں نے یہ مینشن کیا ہے. مگر اس کے علاوہ یعنی کہ وہ جو لوگ بھی جیل میں گئے آلموسٹ سارے کے سارے آؤٹ ہیں. تو نہ تو دیکھیں کرپٹ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، نہ کرپشن رک رہی ہے. آپ کے سامنے سینٹ کے الیکشن کے اندر کرپشن ہوئی ہے، اس کو بھی نہیں روکا جا رہا. پھر یہ ساری چیزیں کون اور کب روکے گا جب خان صاحب گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی روک نہیں پا رہے ہیں؟ سو ہم کس چیز سے اگر امید لگائیں تو کس چیز سے امید لگائیں کہ 2.5 سال کے بعد کچھ ہوگا یا نیکسٹ ٹائم الیکشن جیتیں گے تو پھر کچھ ہوگا؟ بیکاز نہیں ابھی تک دیکھیں عام عوام وہ سب دیکھیں. اب ایک کوشچن پھر وہی آپ بات ہے آپ کا لوڈیڈ ہے. اب بات یہ ہے کہ جو اس وقت آپ نے کہا نا نیکسٹ ٹائم الیکشن، میں نیکسٹ ٹائم الیکشن میں کون سا میجک لیمپ آئے گا جس کو رب کریں گے تو صبح اٹھیں گے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ میجک لیمپ ہوگا کون سا؟ 2/3 اکثریت والا. اب پھر جو ہے نا بات بڑھ جاتی ہے اور بالکل آؤٹ آف باؤنڈ چلی جاتی ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں ایڈمٹ اٹ آر ناٹ، یہ چیزیں جو ہیں یہ مینج ہوتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اب مینج ہو گیا الیکشن. جب اب مینج ہو گیا الیکشن تو پوری اس جو آپ کا ایک پریمیسز ہوتا ہے نا وہ گر جاتا ہے. وہ پھر تمام آپ کا اس ڈیک آف کارڈ، جب آپ نے ایک کارڈ کھینچا وہ گر گیا، ختم ہو گیا. میں آپ کو 2018 والے الیکشن کی طرف لے جاتا ہوں، ساری 2013 والے. جی 2013 والے الیکشن میں کیا ہوا تھا کہ ہمارے اس وقت کے جس کے اوپر پوری دنیا کہتے ہیں پنجابی میں ڈلتی ہے، اب میاں صاحب کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ میں خود پاکستان، میری فلائٹ تھی شام اور میڈیا کور کر رہا تھا، اور الیکشن ریزلٹ ہونے سے پہلے میڈیا صاحب خان صاحب ایسے کیمرے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے 2/3 اکثریت دلاؤ. بھائی وہ کس کو کہہ رہے تھے آپ؟ کون اکثریت دلا رہا تھا؟ تو یہ مسائل پاکستان کے بڑے گہرے ہیں، اور اس میں جب جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں پاکستان میں، جب تک وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے. کسی نے کہیں نہ کہیں تو پریشر ڈالا ہے کہ تمام ریزسٹنس کے باوجود میاں صاحب چلے گئے، نہیں جانا تھا چلے گئے. اب پورا ایک پریشر پڑا ہوا ہے، چیزیں بلڈ ہو رہی ہیں. اب وہ کون لوگ ہیں، کون کس پہ پریشر ڈالتا ہے اور یہ اس طرح کے فیصلے آ جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کے کو ابھی بھی تنگ کر رہا ہے اور بعد میں بھی کرے گا. یہ خان صاحب اپنی طرح اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں، لیکن ابھی یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. مریم جانا چاہتی ہیں باہر، کیا ہوگا؟ رک جائیں گی، چلی جائیں گی. تو جب اس طرح کے مکس میں دیکھیں آپ، یہ اسد اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کے جو پہلے 6 مہینے تھے بغیر کچھ کیے ہوئے لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور کرپشن ریلیٹیولی کم ہوئی تھی. دین اٹ ٹوک آف. اب میں آپ کو، اب میں یہ نہیں پی ٹی آئی کی یہ نہیں کہ میرا کرپشن، آپ نے شاہ نام کے صاحب نیچے لکھ دیا. کرپشن کم ہونے کا میں بھی آپ کو نقصان ہے پاکستان میں. ہاں صحیح، اچھا تو جو میں آپ کا کام اشارہ ہونے سمجھ گیا، ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک پیسے بات دے بتاؤں. کے وہ بھی نہیں ہوتے. خان صاحب کا بلو آئیڈ اسٹار آف ہز آئیز واز اسد عمر. ٹیم کی بات کرتے تھے نا، ٹیم لے کے آئیں گے. اسد عمر وزیر خزانہ تھے، وہ آپ کو ساری سٹوری پتا ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اسی جگہ کون بنے وہ حفیظ شیخ ہیں ابھی. اچھا میں آپ کو ایک بات کہنے جا رہا ہوں، بڑا سینسیٹیو سبجیکٹ تھا. آپ چونکہ کانسٹنٹلی ماشاءاللہ دونوں اچھے جرنلسٹ ہیں، سوال کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو میں یہ وہ 100 دن والی میں بات کرنا چاہ رہا تھا بغیر کسی ڈیٹیل میں. اور میری کسی اس فرقے سے میری قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ کل آپ کے سامعین ناظرین شکایت کریں کہ میں نے اس سبجیکٹ پہ بات کی ہے. میں کہتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا. عاطف میاں ایک ایکسپرٹ ہے اکنامک، نیو جرسی میں رہتا ہے. ہی واز دا ون پرسن جس نے بننا تھا خان صاحب کی ٹیم کا ممبر. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے، میں اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس وجہ سے اسے نکال دیا. تو جب ہمارے معاشرے میں اس طرح کے پریشر گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں، وجود رکھتے ہیں،
بھائی آپ کے پاس F-17 ہے، آپ نے اس کو چلانا ہے، آپ کے پاس پائلٹ ہے، آپ اس سے آپ نے اس کو بھرتی کیا ہے، اب اینڈ میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کس صوبے، تو جہاز سر جی آپ کا کھڑا ہی رہے گا. یہ پاکستان بھی کنٹری ہے، اس میں آپ کو آل انکلوسیو ہونا پڑے گا. اگر آپ کو شیعہ برینڈ میں پھر اپنی بات کروں گا، اس کی تو کوئی ڈگی چھپی بات نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ شیعہ برینڈ سرجن ہے؟ وہ جس بندے نے، اسد بھائی نے بھی لگایا ہوا تھا کہ نہیں، کسی نے، آپ نے شاید ذکر کیا تھا یا میرے فیس بک پہ، کہ یہ دیکھیں KPK میں یہ حال ہے کہ شیعہ داخل نہیں ہو سکتا دکان میں، شیعہ اور فلاں فرقے کو ہم اندر یہاں شاپنگ کی اجازت نہیں دیتے. یہ سر یہ نارکلی میں بھی لگا ہوا ہوگا اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں یا لاہور کے کسی جگہ پہ بھی. تو جب آپ پابنگ دوحل لگا دیا جاتا ہے. اچھا، تو جب آپ ایسی باتیں کریں گے معاشرے میں، تو آپ کے جو محب وطن پاکستانی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دعوے سے کہتے ہیں، ہو سکتا نہیں بلکہ یقین سے کہتے ہیں کہ کئی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ہیں. تو یہ خیر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب معاشرے میں اس طرح کی ناانصافی ہوگی تو پھر سر مسائل ہوں گے آگا. یہ 100 سال 100 مہینے، اب میں چلا جاتا ہوں وہاں پاکستان میں، اور کل کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ جی آپ فلاں فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں خیر ڈھیٹ آدمی ہوں، میں گیو اپ نہیں کروں گا. اگر میں کوئی نیت کر کے گیا ہوں، میں وہ کام کروں گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں، چاہے کوئی بھی ہو. خان صاحب کی تو پرماننٹ ٹھیکہ تو نہیں لے کے آئے نا، ڈیلیور کریں گے. میرا گٹ، میں آپ کو بتاؤں، میری جو ان کا جو ورک ایتھکس ہے، آپ نتیجے دیکھیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. میں جب ان کے ورک ایتھکس دیکھتا ہوں، ان کا جو کام کا انداز دیکھتا ہوں، ان کی لگن دیکھتا ہوں، ان کا جو محنت کرنے کا طریقہ ہے وہ دیکھتا ہوں. وہ ان کی غلطیاں، بھائی وہاں نہیں گئے، غلط جملہ کہہ دیا، لفظ استعمال کر دیا، غیر ذمہ داری کا استعمال. اب میں آپ کے سامنے اتنے دیر سے بول رہا ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں سو کارڈ آپ کی نظر میں، لیکن مجھے اسٹرگل ہوتی ہے الفاظ میں، ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں، سلپ کر جاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کا پھر کیا ہے، 5 سال بعد لوگ الیکٹ نہیں کریں گے، بات ختم ہو جائے گی، نہیں ڈیلیور کر پائے. اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ خان صاحب کمپلیٹ فیلئر ہوں گے. وہ اپنی منشور کے مطابق شاید وہاں کمپلیٹ نہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی زبردست. آپ دیکھیں ہمیشہ تعلیم کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں یکساں نظام تعلیم اس وقت رائج ہو چکا ہے. اب وہ اس کے بدلے میں کل روٹی تو نہیں ملے گی آپ کو ٹیبل پہ، لیکن اگر وہ رہا صدقے دل سے تو اس کے نتائج آپ کو 20 سال بعد ملیں گے. اور ہو سکتا ہے اس وقت پھر آپ کے ناانصافیاں ختم ہو جائیں، لوگ ریلیٹیولی، اگر یہ نظام چلتا رہے. نظام دیکھیں نا، نظام کا تو ٹائم ٹھیک. لگتا ہے اسٹیبلش ہونے میں. ایسے تو نہیں ہوتا اچھا کہ دیکھیں، اب وہ پھر وہی بات آ گئی، رٹا وقت رٹایا جملہ کے جی. جی وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، اور دو صحیح. ادر ایشوز جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ اعظم شاہ تھوڑا سا. صاحب، اگر آپ کا پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک بریکنگ آپ کے پروگرام پر ہو جائے تو. جی جی، بسم اللہ. ہم آپ دونوں شاہ صاحبان کے توسط سے اور اس چینل کے توسط سے جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں، ابھی شاہ صاحب جس طرح سے شاہ صاحب بتا رہے تھے، بیچ میں مجالس کا بھی ذکر آیا، تو پاکستان میں تشیع کے لیے جو ہے وہ پیدل چلنا بھی، بالخصوص لاہور کے اندر، سندھ کے اندر بھی آپ نے دیکھا جس طرح سے لانگ مارچ ہوا اور ایف آئی آر ہوئی تھی مجالس کے اوپر. تو لاہور میں 100 سے زیادہ ایف آئی آر صرف لاہور کے اندر ہوئی ہیں، اور اس کے اندر ہزاروں بندے جو ہیں وہ ایڈ ہیں. ایک ایف آئی آر میں 300 400 نامعلوم افراد جو ہیں وہ دیے ہیں. اور اس کا جرم کیا تھا کہ وہ پیدل چل کر جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یہ ملک بنا تھا، ان کے دین پر یہ ملک بنا تھا، اس کے نواسے کو پرسہ دینے وہ پیدل گئے تھے. یہ ان کا جرم تھا، سب سے اہم جرم. اور اس کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آر لگائی گئی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے 16 ایم پی او جیسی دفعات لگائی ہیں، جو کہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ ان لوگوں کو اس طرح کی ایف آئی آر میں پھنسانے کے بعد شیڈیول 4 میں ڈالنے کا جواز بنایا جائے. اور شیڈیول 4 میں ڈالنے کا یہ جواز کیوں انہوں نے بنانے کی نوبت آئی؟ کیونکہ سابقہ دور میں جب کسی فرد کو، کسی بھی ایسے فرد کو جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنے کی ایکٹیویٹیز میں
شامل ہوتا تو اس کے ساتھ جب شیڈول 4 اس کے اوپر ڈالا جاتا اور جب وہ کورٹ میں جاتا تو وہاں پر اس بنیاد پر شیڈول 4 جو ہے وہ خارج ہو جاتا تھا کہ جناب اس کا سابقہ کرمنل ریکارڈ تو ہمیں دکھائیں. اب جب اس بندے کے اوپر کوئی ایک ایف آئی آر نہیں ملتی تو جج صاحب کہتے تھے یہ بیٹھے بٹھائے شیڈول 4 میں کیسے ڈال دیا. تو اب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. جو انتظامیہ میں کچھ کالی بیڑے موجود ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے غم حسین علیہ السلام سے، تو انہوں نے نیا طریقہ کیا ڈھونڈا ہے. اب انہوں نے ڈھونڈا یا کسی نے ان کو بتایا یہ طریقہ، یہ تو تحقیق کرنی پڑے گی اور پھر پتہ بھی چل جائے گا پیچھے کون ہے. بہرحال 17 افراد کو اس اربعین پر، چہلم امام حسین علیہ السلام پر لاہور شہر میں مجلس عزا اور عزاداری کے جلوس میں پیدل آنے کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی تھی اور اب تک 17 افراد کو شیڈول 4 میں ڈالا گیا. تو اس حوالے سے کل ایک بھاری بھرکم پریس کانفرنس ہو رہی ہے. پاکستان میں ویل ناؤن لیڈر ہیں، پورے پاکستانی قوم ان کو جانتی ہے، اور علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے اور متوقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم ملے گا لاہور کے اندر، چونکہ بالآخر ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. حکومت پنجاب سے باتیں ہو چکی لیکن کوئی پازیٹیو رسپانس تاحال نہیں آیا. تو اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو کل جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی کسی بڑے احتجاج کا وہ اعلان کریں. تو آپ لوگ سٹے کنیکٹڈ رہیے گا. کل آپ لوگوں کو ایک بڑی خبر اس حوالے سے ملے گی. لاہور کے اندر ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت نے اس معاملے کو سنجیدہ نہ لیا تو ایک بڑا احتجاج سامنے آ جائے. اسد اگر آپ اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے. جی بالکل، میرا تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا ذرا اس ٹاپک سے، اس کو براڈ کروں گا، ہٹ نہیں رہا. براڈ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہمارے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں، اشارہ دے رہا ہوں، وہ ان کو ہمیں ایک کسی یعنی سیاسی طور پہ کسی ایک شخصیت کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہی ہماری پلس ہے. اور جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اصل میں سوشل میڈیا کی میں برائی نہیں کر رہا، وہ لوگ ان کی یعنی اندر کھل کے باہر آ جاتا ہے. تو میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ ہم نے ایک دیکھیں اب قیادتیں بھی ایسی ہیں کہ مذہبی سیاسی قیادت یا سیاسی مذہبی قیادت جس یعنی اس کو الفاظ کی ہیرا پھیری کرے. تو جو شخص آپ کو اس وقت پاکستان میں ریپریزنٹ کر رہا ہے، گلگت بلتستان میں ان کی ریپریزنٹیشن ہے، غالباً بلوچستان میں بھی ہے، اور دوسرے شہروں میں کم از کم ان کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ ایک جو طاقت ہے نا، قوت، یہ آپ نے ڈرا کرنی ہے اور اس کو آپ نے ریلی کر کے، اسد میرے پیارے بھائی نے بڑا اچھا ایک کام کی طرف آئے ہیں. یعنی وہ تو باتیں پھر اتنی لمبی ہیں کہ ساری رات ختم ہو جائے گی. تو اس طرف یہ بہت اچھا وہ ریز کیا آپ نے بات. اور انشاءاللہ اس میں جیسے بھی لوگ ہیں کامنر جو کہ متحرک ہیں تحریک انصاف میں بھی اور آغا کے پیچھے بھی ساتھ ان کے، تو یہ آغا کی جو فراست ہے اور فہم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ وہ نہ ہوتا اس وقت ہمارے پاس پلیٹ فارم، تو یہ بھائی میرے بات کر رہے ہیں نا شیڈول 4 کی یا اسکیجول 4 جو ہے، تو جناب یہ تو آرٹیکل 6 بھی لگ چکے ہوتے اور لوگوں کو پھانسیاں بھی لگ چکی ہوتی. لیکن چونکہ مذمت ہے، استقامت ہے، لوگ کھڑے ہیں اور اپنے مسائل پہنچاتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پھر بات لمبی ہو جائے گی کہ کوئی اگر ہمیں ایسا جملہ کہہ دیتا ہے نا کہ بھائی آپ بلیک میل کرو یا نہ کرو، اس کو ہم درگزر کر کے ہم اپنے اس مفاد کو دیکھیں کہ اس کا تحفظ ہو جائے ہمارا. ان کی غلطی، ان کو کہتے ہیں معاف کر دیں جو کہا انہوں نے، لیکن کم از کم ہم اپنا یہ پلیٹ فارم جو ہے جس کے ذریعے آپ نے اپنے مفادات بھی نہیں ہے، یہ میرے خیال میں یہ غلط لفظ ہے، یہ جو آپ کے حقوق ہیں، آپ کے جو آئینی حق ہے بحیثیت پاکستان کے شہری کے، محب وطن شہری کے، وہ شہری جنہوں نے ظلم اور ستم سہا لیکن
پاکستان کے امن میں خلل کا سبب نہیں بنے. تو الحمدللہ. وہ شہری یہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے اس جائز حق کا مطالبہ کریں اور اپنی ریپریزنٹیشن بڑھائیں. اور بھائی ہم تو بڑے سادہ پیار محبت کرنے والے مخلص وطن پاکستانی ہیں اور قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے پاکستان کے لیے. اسد انکل اور اسد علی، آپ دونوں سے ایک کامنٹ چاہوں گا. ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید، کل 7 مارچ کو ان کی جو ہے برسی کا دن ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس عظیم ہستی کو تھوڑا سا ہم خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کریں. اور آپ لوگوں سے دونوں سے ریکویسٹ کروں گا، اسد علی فرسٹ یو، کہ یو لائک ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ ڈاکٹر محمد علی نقوی پلیز. شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. خصوصی طور پر جو ہم پاکستانی جوان ہیں انہیں ایک محب وطن پاکستانی کا اگر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے پاکستان میں تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی ذات مبارک ہے. کہ شہید کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے جو میں نے سنا، جو شہید کے اس وقت احباب ان کے ساتھ تھے، ان سے کہ کسی یونٹ کے وہ وزٹ پر گئے. غالباً وہ نیا ہی تھا، یونٹ نیا ہی وہاں پر تشریف آیا تھا، اور امام بارگاہ کے اندر وہ میٹنگ تھی، تو شہید بھی وہاں موجود تھے ساتھ. اور وہاں پر جب میٹنگ کے اوپر گئے ہیں تو جیسے امام بارگاہ پر پہنچے ہیں، شہید نے وضو کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ جو وہاں پر بیت الخلاء اور وضو کے لیے جو جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پر گئے ہیں. تو کافی دیر ہو گئی، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی واپس نہ آئے، اور جو دوست وہاں پر موجود تھے وہ سب پریشان ہو گئے کہ دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے. تو جب وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ آیا وہ یہاں پر موجود ہے یا کہیں آگے پیچھے گئے ہیں، تو انہوں نے جناب دیکھا کہ اندر جو ہے وہ صفائی ستھرائی کی آواز آ رہی. تو جب انہوں نے نوک کیا اور صورتحال نکل کر آئی تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی جو ہے وہاں پر واش روم دھو رہے تھے اور وضو کرنے کی جگہ کو صاف کر رہے تھے، پاک کر رہے تھے. یعنی کہ انہوں نے اس عمل سے اتنا بڑا لیکچر دے دیا کہ آج بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. میرے دماغ میں، میرے ذہن نشین ہے یہ واقعہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امام بارگاہ کے اندر آ کے انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی کہ جا کے اپنے واش روم تو کم سے کم صاف کرو، صفائی نصف ایمان ہے. انہوں نے کوئی لیکچر نہیں دیا، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اپنے ملک کی، اپنے عبادت گاہ کی، اپنے رہائش گاہ کی، اپنے شہر کی گلی کوچوں کی صفائی کرنا ہم پر فرض ہے. تو بہت اچھا انہوں نے پیغام دیا. کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے تو انہوں نے پوری پاکستان کی قوم کے لیے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا ہے کہ اس کو ہم نے صاف رکھنا ہے، کسی اور نے آ کے اس کو صاف نہیں کرنا. تو میری طرف سے سلام عقیدت ہے ڈاکٹر محمد علی نقوی کی ذات مبارک. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اسد شاہ صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی، میں چونکہ بدقسمتی سے میں ان اشخاص جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد علی نقوی، سید عارف حسین شہید ہیں، چونکہ میں وطن چھوڑ چکا تھا، میرا ان لوگوں سے کوئی براہ راست میں فاضیاب نہیں ہوا ان کی شخصیت سے. لیکن ایک گزارش کرتا چلوں کہ کہیں میں نے کسی ذکر محفل میں سنا ہے کہ شاید ائمہ طاہرین میں سے امام کا فرمان ہے کہ جب کسی کی جب شادی ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کو. تو وہ امام فرماتے ہیں کہ مبارکباد کو ذرا آپ تھوڑا اس کو ہولڈ کریں، اور جا کے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے وہ جوڑا یا وہ ایک بھی ان میں سے میاں بیوی، تو پھر وہ مبارک جو ہے ان کی قبر پہ ان کو جا کے دیں، قبر کو مبارک دیں. وہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ پیچھے ایک صالح اولاد چھوڑ گیا، کیونکہ شادی کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ نے آگے اپنی نسل کو ایک اہل بیت کے ماننے والوں میں اضافہ کرنا ہے. تو جب آپ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں
تو ڈاکٹر شہید کی شخصیت کو زیادہ نہیں جانتا، بہرحال نام بہت دفعہ سنا ہے. تو پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ شہید کی بیٹی جو ہے اس وقت پاکستان میں پنجاب اسمبلی میں وہ ممبر ہے. تو پھر جوڑتا ہوں اسد اپنے چھوٹے پیارے بھائی کی بات سے کہ لاہور میں جو ایک یہ جو کیسز دار جو ہو رہے ہیں، تو اب ہمیں دیکھیں ہم جڑ گئے ہیں. شہید کی ذات بابرکات کا ثمر جو ہے، ان کی بیٹی وہ بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی میں. انشاءاللہ اس طرح کے جو بھی اشخاص پاکستان میں ہیں اور گزر گئے ہیں شہداء، یہ ایک مشن ہے جو چل رہا ہے، اور اس کے ثمرات جو ہیں، اب دیکھیں بھائی نے جو ان کی زندگی کا جو ذاتی زندگی کا آپ کو بتایا ایک پہلو، کہ یہ جب تنظیم سازی ہوتی ہے اور جب کردار سازی ہوتی ہے، تو اس میں پھر اس طرح کی شخصیات کا نام رہتی دنیا تک رہتا ہے، جیسے ابھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. تو میں کوئکلی جیسے اب ان سے جوڑتا ہوا سید عارف حسین شہید کی شخصیت ہے، تو اب ہم نے نہ دیکھا نہ سنا نہ جانا پہچانا. اسی طرح میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں اس سے جوڑتے ہوئے کہ چونکہ ہمیں تو ہم اپنے قائدین کی، ہم اپنے رہنماؤں کی، ہمارے جو پیشوا ہیں ائمہ طاہرین ہیں، ان کی شخصیات کو ہم دیکھ کے تو ہم اپنی زندگی کو موڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ان کی تعلیمات میں ڈال جائیں. تو ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے بارے میں اس کی بایوگرافی میں نے پڑھی تھی، نہ میں جانتا تھا اس کو. بڑی یعنی ایک رات وہ ایک 400-500 صفحے کی کتاب تھی، میرے ہاتھ لگی، وہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے میں نے بھاگ دوڑ کے ختم کر ہی لی، اور وہ تھے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران شہید. تو اس طرح کی شخصیات، اس طرح کے لوگ جو جن سے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان گلیوں میں چلے ہیں یا اس جگہ جا کے وضو کیا ہے جہاں سے وہ گزر کے گئے ہیں. تو میرا تو یہ، میں اور کیا کہتے ہیں ٹریبیوٹس پیش کر سکتا ہوں، خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں ان کی جو سٹرگل ہے، جو ان کی جد و جہد ہے، اس کو ہم جاری رکھیں، اور ہم باعث بنے اپنے وقت کے امام کی خوشنودی کے لیے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ایٹ دی اینڈ اسد اکرم، میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا. آپ سے میں چاہوں گا کامنٹ جو آج کا جو ایک ٹرپ ہے، پوپ جو کہ کرسچنز کے سب سے بڑے پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، انہوں نے وزٹ کیا عراق کے اندر، اور ہمارے جو بہت بڑے مرجع کے ساتھ جو ہے علی سستانی کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی. اس کے اوپر میں آپ سے کامنٹ لوں گا. وائل آپ اپنے تھاٹس کو جو ہے ذرا گیدر کریں. میں شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی ریسنٹ پاکستان کی ٹرپ کے اوپر میں بھی تھا، اسد بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ہمارے ساتھ مولانا سید ظہیر اللہ حسن نقوی اینڈ برادر ناصر شرازی اور مولانا افسر علی نقوی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اینڈ ہسٹوریکل ایک ٹرپ تھا. اور جب ہم وہاں پہ پارا چنار سے پھر جب شہید عارف حسین الحسینی کے مرکز پہ ہم حاضری کے لیے گئے وہاں پہ، تو وہاں پہ ہمیں ایک منظر دیکھنے کو ملا، اور اسد اس کی تائید کریں گے کہ ہم نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، جو ٹین ایجر بچے تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بالکل چھوٹے ننھے منھے بچے تھے، 4-5 سال کی ایج سے لے کے 10-12 سال کی ایج کے، جو وہاں پہ سائڈ میں کھڑے ہو کے وہ سارا ایک منظر بنا رہے تھے. تو ہم نے دیکھا وہاں پہ کیا کچھ اسکاؤٹس تھے جن کے پاس اسکاؤٹس کی یونیفارم طرح کے کپڑے تھے، اور کوئی کمپلیٹ اسکاؤٹ کا سب اسکاؤٹس کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں تھے، کوئی چیز مسنگ تھی، مگر ان کے اندر ایک چیز پوری تھی، وہ تھا جذبہ. جس طرح سے وہ اس ٹھنڈ کے موسم کے اندر، ہم لوگوں نے چادریں لی ہوئی تھی اور اس کے باوجود ہمیں ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر وہ شہید کے مرکز کے اوپر جو ہے وہ آئی ایس او کی غالباً تنظیم کی وہ سالانہ ایک پروگرام تھا جس کے اندر حلف برداری کا سارا سین وہ جو ہے وہ پیش کرتے تھے. تو اچانک سے ہم لوگ سب وہاں پہ پہنچے. برادر ناصر شرازی ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ہے پہلے وہ صدر رہ چکے ہیں آئی ایس او کے. اس کے ساتھ مولانا سید ظہیر حسن نقوی صاحب، وہ بھی جو ہے آئی ایس او کے لیڈرز رہ چکے ہیں. تو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ تھے. تو ان کے لیے ایک بہت بڑی شاکنگ یعنی کہ ایک سرپرائز تھا کہ اسی دن ہم لوگ وہاں پہ گئے اور اس ایک جو تقریب تھی اس کا حصہ بنے. تو
کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بچے وہاں پہ اس وقت ڈاکٹر محمد علی نقوی کی تنظیم سازی اور ان کی جو محنت تھی جو انہوں نے آج سے کئی سال پہلے کی تھی، ان بچوں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہوگا، مگر ان بچوں کو بھی ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کی سوچ کا پتہ ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے ہم کبھی ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب سے نہیں ملے تھے، شہید عارف حسینی سے نہیں ملے تھے. جب ہم وہاں پہ گئے تھے ان کے مرکز کے اوپر، اور ہم اسد بھی میرے ساتھ تھے وہاں پہ، ہم کئی لائک مور دین آور وی ور سٹنگ اوور دیر اینڈ وی ور فیلنگ لائک کہ ہمارا اس شخص کے ساتھ کوئی پرسنل جیسے ریلیشن ہے. ہم اس کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. وی ڈid not feel like coming out of there. So definitely these personalities. جیسے آپ کا ایک اور لنک اصل انکل میں بتاتا چلوں، جیسے کہ شاید آپ کو پتا ہوگا شہید عارف حسین حسینی کے ساتھ ہمارے مولانا سید ذکی جو وہ ان کا بھی کافی دوستی تھی، اور غالباً انہوں نے پاکستان ان کو وزٹ بھی کیا تھا. جی I وہ don't know بھی if you have کرنے گئے seen تھے. that picture. جی 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 بالکل جی وزٹ کرنے وہ گئے اصل تھے. میں جی جی مولا اس کی بڑی، بلکہ یہ دونوں شخصیات دنیا میں نہیں رہی، لیکن ایک ان کا جی لنک، فزیکل لنک موجود ہے، اور وہ ہے بے مولانا شک. مشرف حسینی آف لندن. یہ جی آغا شہید کے عارف حسینی کے وہ پرسنل اس میں تھے، اسسٹنٹس میں تھے. تو وہ گاڑی، جی وہ سید ذکی کی گاڑی جس میں انہوں نے سفر کیا تھا وہ پشاور تک، وہ وہی چلا کے گئے تھے. بہرحال میں، اگر آپ میری، اب باری شروع ہو گئی، آپ نے جی مجھے جی کوشچن بسم کیا اللہ. تھا ریگارڈنگ. بسم جی جی اللہ. تو دو تین باتیں میں کوئکلی جو ہے نا، اس سے پہلے کہ میں یہ جو عیسائیت کی دنیا کے روحانی پیشوا اور جو ہمارے آیت اللہ العظمہ السید سستانی ہیں، ان کی جو ملاقات ہے، اس کی طرف میں کوئکلی آتا ہوں. دو ایک باتیں. ایک تو میں نے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا تھا، وہ اکاؤنٹ پہ فرسٹریشن نہیں تھی، اس کی مینجمنٹ پہ تھی. اکاؤنٹ میں جی پھر انشاءاللہ ایک ہم پورا پروگرام رکھیں گے. اسد کو بھی میں انشاءاللہ. لوں گا انشاءاللہ، اپنے بھائی جی ہمارے لاہور سے جی تھوڑی ہم جی تیاری کر کے آئیں گے. ول کم بیک ٹو دیٹ. جی اور میں انشاءاللہ. سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ایک وہیکل ہے انویسٹمنٹ کا، اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے انشاءاللہ. اچھا، اب آ جائیں ضرور. جو آپ کا یہ سوال ہے، آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. میں کیا روشنی ڈال سکتا ہوں، لیکن میں ایک دو پوائنٹس جو ہے نا وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ جی ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پوپ جو ہے نا، پوپ جان پال، یہ جو جس عیسائیت مذہب کو نہیں کمپلیٹلی ریپرزینٹ کرتے، یہ عیسائیت کے ایک ہوں، فرقے کو کرتے ہیں جو کہ کیتھلکس ہیں. ٹھیک. یہ دنیا صحیح. کیتھلک کے روحانی سربراہ ہیں. اب ٹھیک. اس یہ پوائنٹ میں اس لیے ریز کر رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذہبی گروہ ہیں، میں نے فرقے جی کی بات نہیں کی، ان جی گروہوں میں سے جو سب سے بڑا گروہ ہے وہ کیتھلکس ہیں. ٹھیک. مسلمانوں سے بھی زیادہ کیتھلکس ہیں دنیا میں. جی تو یعنی یہ اب آپ کو، اور پھر ان کا جو مقام ہے اپنی اس میں کمیونٹی میں، اس پہ قطع نظر اس میں ڈیٹیل میں گئے بغیر، اور پھر آپ کو پتا ہے سستانی جو ہے وہ کس قسم کی اب کیا میں کہوں پاپولیرٹی انجوائے کرتے ہیں، یا یعنی عام دنیا کے فہم کی بات کر رہا ہوں، فار جنرل آڈینس جو ہے آپ کے. تو یہ دو بڑی شخصیتیں جو ہے اس وقت دیکھیں، دنیا کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں. جی یہ روٹی انسان کا مسئلہ نہیں ہے. کاش کہ یہ وقت ہوتا پھر ادھر جاتے کہ مہنگائی پہ نہ رویا پیٹا کرو. میری عمر 62 سال ہو گئی ہے، پاکستان میں کبھی سست پائی نہیں ہوئی. پاکستان میں ہمیشہ مہنگائی ہے، رہے گی، اس کو کوئی نہیں دور کر سکتا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بڑھتی رہے گی. لیکن انسان کے مسائل کا حل جو ہے وہ روزی نہیں ہے، پیٹ پہ روٹی نہیں ہے، جی روحانیت ہے. آپ کو ایک روحانی طور پر مطمئن انسان 6 مہینے، اب ایگزیجریشن کر رہا ہوں، 3 4 5 دن بعد بھوک پیٹ، 10 دن بعد بندہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ چل جاتا ہے، اس کا نظام چلتا رہتا ہے ایک روحانی طور پر مضبوط شخص کا. اب میں اس کو یہ ادھر اس کا کیا تعلق ہے پوپ کے دورے سے؟ دنیا کے مسائل روحانی ہیں، اور روحانی مسائل کے حل کے لیے ایک مذہبی دنیا کے دو بڑوں کا مل بیٹھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت طرف لے کے جائے گا. ابھی میں بڑا کہتے ہیں شاید آ گیا ہو بیان، میں نے ابھی نہیں سنا، کہ یہ جو ہوتا ہے نا ایک کمیونیکے، یعنی ایک بیان جاری ہوتا ہے، اعلامیہ جسے کہتے ہیں. جی تو میں شدت سے انتظار کر رہا ہوں
کہ اعلامیہ کیا جاری ہوگا. میں ادھر کا تو نہیں پتا کہ پوپ کیا کہیں گے. میں آیا سستانی کی ایک چھوٹی سی بات، اب میں تیز تیز بولوں گا تاکہ آپ پاس ٹائم کم ہے، تو میں ایک زمبی بات جلدی کہہ پاؤں. تو وہ یہ ہے کہ آغا نے جب ایک یہاں سے گلف وار میں جب وہاں انویژن ہوئی تھی، تو آغا کے پاس اس وقت ایک عراق کے اندر امریکہ کا ایک بندہ باقاعدہ گورنر کی حیثیت سے کنٹری رن کرتا تھا. جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم عمران چلا رہے ہیں، اس وقت وہ میں نام بندے کا بھول گیا ہوں ابھی یاد آ جائے گا، وہ شاید آپ کو یاد ہو. وہ خیر اس نے پیغام بھجوایا آغا کو کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہم آ گئے ہیں اور امریکن فورسز ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو آغا نے 2 جملوں میں بات مکمل کر دی. انہوں نے کہا، عراقی عوام کو کہا کہ کوآپریٹ ڈونٹ ریزسٹ، یعنی عربی میں کہا، مجھے انگریزی میں پڑھا تھا میں نے دیکھا، تو اس میں کتنا وزن تھا. بات کیا تھی؟ ریزسٹ تو کر نہیں سکتے تھے، یعنی ریزسٹنس میں ہم بات کر رہے ہیں آرم اسٹرگل، کہ بھائی آپ ایک بڑی سپر پاور کی فوج ہے اس کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا ان سے نیتے عوام کو کہا تھا کہ آپ ان سے لڑیں جھگڑیں مت، ٹھیک ہے جس طرح یہ آئے ہوئے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. اور اس کے اوپر لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا، حالانکہ وہ بڑا ڈیپ جملہ تھا. تو اسی طرح کا انشاءاللہ آغا جو ہے کوئی ایک کیپسول جو ہے پوری انسانیت کو اور مسلمانوں کو بالخصوص یہ اس ملاقات کے بعد دیا جائے گا، تاکہ لوگ اپنے آپ کو اس پیغام سے، ان کے اس نصیحت سے، جو ان کے فرمودات ہیں، فائدہ اٹھائیں گے. یہ پتہ یہ باتیں آپ کو فرسٹ ورلڈ، یہ امریکہ، یورپ، یہ پوپ کی بات سنی جاتی ہے. تو ہوپفلی کہ وہ لوگ جو مذہب کے زیر اثر، زیر سایہ زندگیاں بسر کرتے ہیں. اب ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا اور ادھر نہیں جانا چاہتا کیونکہ بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یہ گائیڈنس ہے، گائیڈ لائن ہے. یہ گائیڈ لائن ہمیں دے سکتے ہیں جو کہ آئندہ آنے والے 50-100 سال کتنی زندگیوں کے اوپر اثر کرے. یہ کوئی میرے لحاظ سے، میرے خیال سے کوئی معمولی سمبولک رسمی میٹنگ نہیں تھی، اس میں سے ایک نصیحت آئے گی. اب یہ آگے سننے والوں پہ ہے کہ کہیں گے یار انہوں نے کیا کہہ دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. لیکن آج یہ میرے یہ الفاظ یاد رکھنا، اگر آ گیا ہے وہ بخدا، میں نے وہ اعلامیہ نہیں دیکھا، لیکن جو بھی اعلامیہ، جو بھی نشریہ اس میٹنگ کے بعد آئے گا وہ مشعل راہ ثابت ہوگا انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور باخدا پاکستان کے مسلمانوں سمجھو کہ ہمیں تم کافر کافر کے نعرے لکھتے ہو، ہم تو رسول اللہ کی امت میں خادم ہیں. اور ہمارے جو علماء ہیں وہ نہ صرف ہمارے علماء ہیں، وہ جیسے حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس طرح ہمارے علماء یہ عالمین کے علماء ہیں، نہ کہ صرف پاکستان کے گجرانوالا، لالو موسیٰ قوموں کے یہ جتنے بھی بستیاں ہیں ان کے نہیں ہیں ہم لوگ. ہمارے سیکھو، سنو، پڑھو. آپ کیا کیا ہستیاں گزر گئی ہیں، علامہ طالب جوہری چلے گئے دنیا سے. ہم نے تو خیر ایک ہی دفعہ ان کی مجلس سنی تھی ہیوسٹن میں، قسمت نہیں تھی ہماری. تو خزانے اور ذخیرے ہیں علم کے. اور افسوس تو پھر مجھے ایک اجازت دیں ایک جملے کی، کہ اپنی قوم پہ ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں آپس میں کیا کیا. ایک آخری جملہ، ہم پھر وہی، میرا آج کل یہ سلوگن ہے کہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ ہم تو بس مکسر اور غالی کھیل رہے ہیں. خدا را اس کھیل سے نکلو، بلند ہو جاؤ. کل جو لاہور میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ایک قائد اگر آپ کو کوئی بات کہتا ہے سن لو. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نمازیں 2 رکعتیں فجر میں بجائے 4 پڑھو. وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے کوئی بات دے گا، پیغام دے گا، پیچھے کھڑے ہو جاؤ اس کے. ہاں اگر اس سے بہتر کوئی بندہ ملتا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. جی شاہ صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ میں اس بات پر تھوڑا سا ایڈ کر دوں، اور اس کے بعد میں عاصم بھائی آپ کو پھر جو ہے وہ ٹوٹل ہولڈ دے دوں گا کہ آپ جس طرح چاہیں پھر کریں. جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی معمولی ملاقات نہیں ہے، یقینی طور پر غیر معمولی ملاقات ہے، بہت بڑی ملاقات ہے. اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے، اور کیوں نہ ہوں، اثرات ہونا شروع ہو گئے ہیں. کہ عرب سوشل میڈیا، مڈل ایسٹ اور عراق والی سائڈ پہ، خود یورپ میں سوشل میڈیا پر مختلف ٹرینڈز چل رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز چل رہے ہیں جس میں اس ملاقات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے
اگر آپ لوگوں کی وہ نظروں سے گزری ہو، شہید کا میں نام تو نہیں لیتا، مجبوری کو سمجھتا ہوں میں، SQS، ان کا ہاتھ جو کٹا ہوا تھا اور انگوٹھی جو تھی ان کی انگشتر، وہ والا ہاتھ ہے نیچے، اور اس کے اوپر پورے چرچ کی بلڈنگ ہے، اور اس کے اوپر پاپ کی تصویر ہے، اور عربی زبان میں سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان چرچوں کی، ان گرجا گھروں کی گھنٹیاں اگر بج رہی ہیں تو اس کٹے ہوئے ہاتھ کے صدقے بج رہی ہے۔ میرے خیال سے پیغام آپ لوگوں کو پہنچ گیا ہے۔ تو یہ کوئی بہت غیر معمولی ملاقات ہے، بہت بڑی ملاقات ہے، اس کے اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ جی اچھا، ایٹ دی اینڈ صرف آپ دونوں حضرات بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے بہت پیارے دوست مولانا سید ابصار علی نقوی، ان کے بھتیجے کا پچھلے ویک آج کے روز ہی، سیٹرڈے کے روز ہی یہاں پہ اس کا مرڈر ہوا۔ اس کی 15 سال کا ان کا بھتیجا تھا، غالباً اس کا نیم اگر میں پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں تو سید اذن علی نقوی۔ اور جی ابھی جی اسد 2 روز پہلے تھرسڈے کو ابصار علی نقوی صاحب کے گھر پہ تعزیت کے لیے بھی تشریف لے کے گئے تھے، اور اسد شاہ صاحب آپ بھی بخوبی واقف ہیں اس پورے واقعے سے۔ یہ واقعہ ناظرین ورجینیا میں پیش آیا، اور 15 سال کا بچہ جو گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلا ہوا تھا، اور وہاں سے کوئی نامعلوم گاڑی آئی اور وہ اس کے اندر بیٹھ کے یا اس کو بٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد نیکسٹ مارننگ اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ جو میرے سننے میں آیا کہ اس کو گولی مار کے اس کو جو ہے اس کا مرڈر کیا گیا، اور اس کے بعد 15 سال کا بچہ، اور وہ گھر سے کھیلنے کے لیے گیا and never returned back home۔ تو ہم مولانا افضال علی نقوی، ان کے بھائی اور ان کی پوری فیملی سے، ہم بلائی ٹی وی USA کی ٹیم کی جانب سے، میں اپنی جانب سے، اور ہمارے جتنے بھی دوست احباب یہاں پہ ہیوسٹن میں خاص طور پہ جو رہتے ہیں، ان کی جانب سے جو بھی اس خان بندے کو جانتے ہیں، ان کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اسد شاہ صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، یہ ایک نہایت ہی المناک خبر تھی، اور بالخصوص جو یہ بچہ ہے، اس کی عمر دیکھیں کہ 15 سال، تو پوری یعنی ایک زندگی اس کے آگے پڑی تھی، اور کیا کیا امیدیں اور وہ ہوں گی خاندان کی، ماں باپ کی، بالخصوص اس شخص کے والد والدہ جو ہیں، وہ اس گھڑی میں کس کرب اور المناک وقت سے گزر رہے ہیں، کربناک وقت سے۔ تو ہم سب کی طرف سے تعزیت ہے، اور بالخصوص ہیوسٹن کمیونٹی، ہم ویسے بھی اس خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، مولانا کے حوالے سے، مولانا ابصار نقوی کے حوالے سے۔ یہاں ان کی بڑی کیا کہتے ہیں خدمات ہیں اس شہر میں۔ وہ جب بھی آتے ہیں تو ہر ادارے میں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ہیوسٹن میں ماشاءاللہ 5-7 ادارے ہیں، جہاں جہاں بھی وہ اپنا ذکر خیر کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، بہت بڑا مجمع جو ہے وہ ان کی مجالس سے مستفیض ہوتا ہے۔ اور اس سے جیسے ابھی مولانا ڈاکٹر شہید محمد علی شہید نقوی کی بات ہو رہی تھی ان کے خاندان سے، تو جب ہم مولانا ابصار نقوی کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کے دین رائج ہے، اور وہ لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور یقیناً یہ بچہ بھی اپنے خاندان کی آس اور امید ہوا ہوگا۔ میں نے ایک وہ ویڈیو دیکھی جہاں غالباً اس کا کسی مرکز میں تابوت پڑا ہوا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں اسی کی آواز میں حدیث کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہے، وہ خود یعنی انہوں نے وہ ویڈیو ٹیپ چل رہی تھی، ریکارڈنگ، تو نہایت ہی پیاری آواز میں وہ حدیث کے ساتھ کی تلاوت فرما رہا تھا۔ اور یقیناً اس کے آگے ایک بڑا مستقبل تھا۔ وہ شاید اپنے چچا کی طرح، یا اپنے غالباً اس کے بچے کے دادا بھی عالم دین تھے، مجھے زیادہ ان کی فیملی کے بارے میں علم نہیں ہے، تو وہ اب ایک چراغ ہے، بجھ گیا ہے۔ اور اگین ہماری طرف سے بہت ہی تہ دل سے ہم جو ہے افسوس کرتے ہیں خاندان کو، بالخصوص اس بچے کے والدین، اور اگر دادا دادی زندہ ہیں تو وہ ان کے لیے بھی، سب کو ہماری طرف سے تعلیم۔ جی اسد، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اسد؟ ہم کیا ایڈ کریں، ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ ہے، اور یقینی طور پر اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا، تو
शहज़ाद अली अकबर अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उनका गम हमारे लिए मिसाल बनता है कि किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो कुर्बानियाँ दी, और उसी की ज़ेद में यहाँ पर जब हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे किसी बच्चे के साथ जुल्म हुआ है या हमारे किसी भाई के बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, तो इस गम को बुलाने के लिए फिर हम इमाम के गम को याद कर सकते हैं और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, खुदा अलीयीन में उन्हें शुमार फरमाए, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उन्हें शुमार फरमाए। And at the end, I would just say this कि I think कि अगर अभी तक I'm sure कि वहाँ के वर्जीनिया के जो लोग हैं अगर वो वाच कर रहे हैं तो they should raise their voices and वहाँ के local government से जाके डिमांड करनी चाहिए और उसके जो कातिल हैं उनको जो है पकड़ा जाना चाहिए ताकि ये जो भी जो क्राइम किया गया है जो भी उसके साथ हुआ है उस बच्चे के साथ उसको जिन लोगों ने कत्ल किया है उन लोगों को मंजर यहाँ पे ला के उनको सख्त से सख्त सजा की डिमांड करनी चाहिए सो आई वुड एट द एंड मैं यही कहूंगा जस्टिस फॉर सैयद इज़्ज़त अली नकवी एंड वी शुड ऑल रेज वॉइसेस फॉर हिम कि मैंने एक लेटर देखा था उसके वालिद की तरफ से कि ही वाज रिक्वेस्टिंग हेल्प कि कोई भी जो है आगे बढ़ के उसके लिए हेल्प करें या कुछ पॉइंट आउट करें कि उस बच्चे को कौन वहां से गाड़ी में बिठा के लेके गए थे ताकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको मदद मिल सके सो इफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट एंड यहाँ आपके बच्चे अपने बच्चों से पूछें अगर अभी आपके बच्चे उसके साथ स्कूल जाते थे कि अगर वो दे न्यू एनीथिंग अबाउट दिस सो प्लीज हेल्प देम ताकि वो कातिलों तक पहुंचा जा सके एट द एंड असद अंकल आपसे बहुत आज आपका टाइम ले लिया हमने तकरीबन 90 मिनट नहीं, से मैंने ज्यादा ज्यादा का वक्त ले प्रोग्राम लिया आप लोगों का। नहीं आज एक्चुअली टॉपिक बहुत ज्यादा जो फैला हुआ था और इसके लिए आई थिंक 2 घंटे भी कम थे मगर इंशाल्लाह हम दोबारा फिर अब तो ये कि कोविड ने हमें बड़ा कुछ सिखा दिया है कि हम कहीं से जी भी हाँ, दुनिया में प्रोग्राम जो है अब कर सकते हैं सो यू डोंट हैव टू बी इन द स्टूडियो ना आई हैव टू बी इन द स्टूडियो असद पाकिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन हमारी जो बैंडविड्थ के इश्यूज हैं वो भी काफी बेहतर हो गए हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90 मिनट से ज्यादा का प्रोग्राम पेश किया है एंड हमने कोई ग्लिच जो है नहीं किया और इंशाल्लाह अगर आप ट्रैवल भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली टेक यू ऑन द शो एंड जी हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो है वो लाहौर से जी टीवी वालों के साथ बैठ के हम आपको वहां से लाइव लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 एंड असद आपका भी बहुत शुक्रिया रात के इस पहर पाकिस्तान से आपने ज्वाइन किया लाइव हमें और मुझे पता है कि इस वक्त वहां पे तकरीबन गालबन 5:30 5:45 हो चुके होंगे वहां पे भी तो अब आप फजर का अभी टाइम तक ये हो नहीं गया, कि मुझे आप मालूम भी नहीं पड़ा। जी कि मुझे अभी सामने टाइम नजर आ रहा है बस मुर्शद तो का ऑर्डर है तो फिर बैठना तो पड़ता है ना शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपका आपकी मोहब्बत है आपने हमें टाइम दिया और काफी आई थिंक हमने चीजें शेयर की इंशाल्लाह मगर आई थिंक इसके ऊपर हमें एक दो प्रोग्राम और करने पड़ेंगे आने वाले दिनों में और हमने कहते हैं ना कि असद अंकल की जान नहीं छोड़नी है क्योंकि हमारे पास तो यही सोर्स है पीटीआई की गवर्नमेंट का और पीटीआई नहीं के जितने भी मैं जो हाजिर हूँ। इंशाल्लाह तो जी इसी के साथ हम नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे प्लीज कीप वाचिंग वलायत टीवी यूएसए इंशाल्लाह हमारे इसी तरह प्रोग्राम आते रहेंगे इंशाल्लाह नूर वलायत लेटर इन द इवनिंग कल दोपहर में बजने वलायत और महफिल वलायत जो है इंशाल्लाह टुमारो इवनिंग और हमारे जितने भी प्रोग्राम आते हैं आप लोगों के तावन से ही हम पेश करते हैं प्लीज कीप सपोर्टिंग अस एंड हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे के रोज तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हाफिज।